आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज का जो टॉपिक है वो हमारे हरदिल अजीज मुफ्ती साहब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने फ़लस्तीन के उन्वान पर एक लेक्चर दिया है आज से लगभग कुछ 3-4 हफ्ते पहले। उसको अगर आप सुनेंगे, उनके चैनल पर वो वीडियो है और बहुत से लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया और उस वीडियो का जो टाइटल है उस पे लिखा है फ़लस्तीन का असल हकदार कौन। उसका असल टाइटल क्या है? फ़लस्तीन का असल हकदार कौन। समझ आ रही है आपको बात? और इस उन्वान पर जो है उन्होंने जो कुछ कहा, वो ज़ाहिर बात है एक आम मुसलमान के लिए तो मुफ्ती साहब के ये बयानात या इस तरह का उनका लेक्चर बहुत अट्रैक्टिव है। इस वजह से इस वीडियो को बहुत मकबूलियत भी हुई, बहुत सारी लाइकिंग भी हुई, बहुत से लोगों ने इसको लाइक किया। मगर मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है, जिस तरह से आप लोग जानते हैं, वो कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते। और मुसलमान कुरान के बारे में इसलिए नहीं जानते कि उनके उलमा हमेशा मुसलमानों को कुरान से दूर रखते आए हैं। कुरान में क्या है और कुरान में क्या नहीं है, इस बात का इल्म आम तौर पर एक आम मुसलमानों को होने नहीं दिया जाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके जो जिस तरह से ट्रांसलेशंस होते हैं, जिस तरह की उसकी तफसीरें होती हैं, जो तर्जुमे जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं, तो अब जितने मुसलमान हैं आमतौर पर इन्हीं से गुजारा करते हैं, मतलब इसी के सहारे जो है वो समझते हैं कि वो कुरान समझ रहे हैं। तो इन तर्जुमों में, इन तफसीरों में ये उलमा हजरात, ये फ़ुक़हा हजरात, ये मुतरजमीन हजरात अपने अकीदे दरअसल मुसलमानों के सामने रखते हैं। तो एक मुझ जैसा आदमी दुनिया में एक वाहिद आदमी है जो आपको बताता है कि असल कुरान में क्या है, यानी कुरान में असल क्या है और क्या नहीं है। जाहिर बात है आप लोग बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा अपना कोई अकीदा नहीं है। इस तरह से मैं यानी आज़ादाना तौर पर, इंडिपेंडेंटली, यानी वो सब कुछ खुल कर कह सकता हूँ जो कुछ और जैसा कुछ कुरान में आया है। लेकिन ये उलमा, इनकी अपनी मजबूरियां ये हैं कि ये लोग अपने अकीदों के मारे यानी इनकी ज़बानें जो है बंद होती हैं और फिर ज़ाहिर बात है ये अपने बॉक्स के बाहर निकल कर बात नहीं कर सकते, यानी ये नहीं बता सकते कि कुरान में क्या है और क्या नहीं है। हुँ? तो इनकी अपनी मजबूरियां हैं बेचारों की, इनके अपने अकीदे हैं और अकीदे असल में क्या है, इनके पैरों की बेड़ियां हैं। हाँ? इनके हाथों की जंजीरें हैं, इनकी जबानों को गुम कर देते हैं अकीदे। ये सच नहीं बोल सकते, ये वो सब कुछ नहीं बताते जो कुछ है। तो बहरहाल इनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो जिस किसी को मुफ्ती साहब का ये वीडियो देखना है, उनके अपने चैनल पर जाए और वो देखे। उसका टाइटल है फ़लस्तीन का असल हकदार कौन। ठीक है। आज मैं जो कुछ आपसे कहने जा रहा हूँ, इस हवाले से मैंने इससे पहले भी एक से ज़्यादा बार आपके सामने बातें रखी हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मुफ्ती साहब के हवाले से उनके जो है नाज़रीन हैं, उनके जो सामईन हैं, उनके जो व्यूअर्स हैं, उन तक ये बात पहुँचाई जाए, ख़ास तौर पर मुसलमानों तक। भई जो नॉन मुस्लिम हैं, भई वो लोग तो सुनेंगे, उनको तो पता होते ही रहता है, लेकिन मेरी बातें मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों तक पहुँचे, मुसलमानों की आँखें खुलें, मुसलमानों के अक़ल पर जो अक़ीदत के ताले पड़े हैं, वो ताले खुलें। मेरा असल मकसद ये होता है। मैं अपनी बातें मुसलमानों को सुनाना चाहता हूँ। तो बहरहाल यानी इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि मुफ्ती साहब ने अपने लेक्चर में ओवरऑल जो कुछ कहा, वो
قرآن کے یکسر خلاف ہے. وہ اس طرح سے بھی کیونکہ مفتی صاحب نے اپنے لیکچر میں جو کچھ کہا وہ وہ جو ہے ان کی تفسیریں یا ان کی عقیدوں کو بنیاد بنا کر کہا. قرآن کو بنیاد بنا کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یہ ہے اصل مشکل. مفتی صاحبان یا علماء ہمارے علماء حضرات کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی وہ نہیں کہہ سکتے جو کچھ قرآن میں آیا ہے. ان کو بہرحال تفسیروں کے پیچھے جانا پڑتا ہے. ان کو بہرحال حدیثوں کا پینڈورا باکس کھول کے بیٹھ جانا پڑتا ہے کیونکہ اس میں عقیدے جو ان کے پیش رو علماء کے ہیں انہی عقیدوں کی بنیاد پر تو ان کو اپنی بات کرنی ہے نا. ظاہر بات ہے ان کا اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے اور اسی نیریٹو کو لے کے یہ آگے بڑھنا ان کو آگے بڑھانا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے کوئی آزادانہ بات نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں دیکھیے خاص طور پر مسلمان عوام کو مسلمان جو ہے جو میرے بھائی ہیں جو میرے سامعین ہیں ان تک میں اپنی بات پہنچاتا ہوا یہ کہوں گا. دیکھیے میرے بھائیوں اسرائیل بہت بڑا ظالم ہے جابر ہے قاہر ہے. جی ہاں بالکل ہے اس میں کوئی شک نہیں. فلسطینی عوام مظلوم ہیں سراسر مظلوم ہیں. جی ہاں بالکل ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ دونوں بات جو ہے جو آپ کو عام طور پر جو بتائی جاتی ہے اس سے میں بھی انکار نہیں کر رہا ہوں. مگر اب اصل مسئلہ مگر کے بعد ہے. مگر سے پہلے تو وہی ہے جو کچھ آپ سن رہے ہیں اور میں بھی جو ہے ان کی آپ کی ان باتوں کو انڈورس کر رہا ہوں. لیکن یہ اصل جو بات ہے مگر کے بعد کی ہے. مگر یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے یا سکے کا صرف ایک رخ ہے. جبکہ سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ فلسطینی عوام جس طرح سے مظلوم ہیں عین اسی طرح خود اپنے آپ پر ظالم بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ فلسطینی عوام جس طرح سے مظلوم ہیں عین اسی طرح سے وہ اپنے آپ پر ظالم بھی ہیں. اب آپ دیکھیے الاقصی فلڈ یہ جو پچھلے 2 مہینے سے جو ہے جو بات چل رہی تھی 2 مہینے پہلے جو ان پر جو ہے پتہ نہیں کیسا کیڑا کاٹا اور جو ہے اس طرح سے دھوم مچانے لگے وہاں کے جو حماس کے جو لیڈر ہیں یا جو ہے ان کے جو کارندے ہیں طوفان الاقصی کے نام سے. اب آپ بتائیے الاقصی سے آپ کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ الاقصی یعنی آپ اس کو جو مسئلہ بنا رہے ہو آپ کا اصل مسئلہ تو زمین ہے نا. میں فلسطینیوں سے بات کر رہا ہوں. میں فلسطینیوں سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کا اصل مسئلہ تو زمین ہے نا. اور جس طرح سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اصل حقدار کون ہیں تو اصل مسئلہ تو زمین ہے نا بھائی. تو الاقصی کو لے کر آپ یہ جو طوفان کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ اور زمین کے لیے جدوجہد کرنا یعنی پیدائشی طور پر آپ کا بنیادی حق بھی ہے. میں فلسطینیوں کی بات کر رہا ہوں. فلسطینیوں کا یہ بنیادی حق ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. مسجد اقصی کی حیثیت آخر ہے کیا؟ اگر کوئی پوچھے تو اس کا سیدھا جواب یہ ہوگا یعنی مسجد اقصی کی کیا حیثیت ہے تو اس کا جواب سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جس طرح سے ترکی یا عراق یا پاکستان یا ہندوستان کی کسی بھی مسجد سے میں جو ہے جو مان لے یعنی ان ممالک میں جو مسجدیں ہوتی ہیں اسی طرح سے مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ حدیث کے پینڈورا باکس میں حدیث کے جو ہے ذخیرے میں کیا کیا جو ہے باتیں گھڑی گئیں یہ بہت بات کی باتیں ہیں. یہ سیاسی جو ہے بنیادوں پر سیاسی ضرورتوں کے تحت جو ہے حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں. میں بات کر رہا ہوں یعنی جو بات اصل ہے الاقصی اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. یہ بات میں اس سے پہلے 1 سے زیادہ بار ثابت کر چکا ہوں
اور یہ آپ تاریخی طور پر جانتے ہیں کہ الاقصی جو مسجد ہے یہ کب بنائی گئی، اس کو بنانے والا کون ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے یعنی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر شروع ہی سے فلسطینیوں نے واقعی زمین کے لیے کوشش کی ہوتی تو چند ہی سالوں میں فلسطینیوں کو ان کا مناسب حق مل چکا ہوتا، مگر فلسطینیوں کا مسئلہ کیا رہا؟ انہوں نے ایک تڑکا لگایا۔ کاہے کا تڑکا؟ جہاد کا۔ ہم؟ ہر معاملے کو ہوش کے بجائے صرف جوش سے دیکھنے لگے۔ ظاہر بات ہے ان کے اپنے جو 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 ہے ان کے مقتدا تھے، ان کے جو آگے جو ان کے سرکردہ جو گروہ ہیں یا پھر جو ہے ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں، وہ ظاہر بات ہے حماسی ذہن رکھنے والے۔ اور پھر جو ہے ان کی مشکل یہ ہوئی وہاں کے عوام کی کہ انہوں نے حماس جیسی دہشت گرد تنظیموں کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ ظاہر بات ہے حماس ایک دہشت گرد، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہ کے بھی آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس کے سبب فلسطینیوں کو ان کا بنیادی حق نہ آج تک ملا ہے اور نہ آگے کبھی مل سکتا ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، فلسطینیوں نے یا عربوں نے یا مسلمانوں نے جہاد کا تڑکا لگا لگا کر وہ زوردار بگھار دیا، زوردار مرچی ڈالی، مسالہ ڈالا، کیا کیا جو ہے سب کچھ ڈال ڈال کر جو ہے کتنے بار انہوں نے جنگ کی بنیادوں پر کوششیں کی۔ ارے بھائی کوئی ایک بار امن کی بنیاد پر کوشش کر کے تو دیکھو نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا آسان ابھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس پھوڑے کو بندر پھوڑا بنا ڈالا۔ یہ کسی زمانے میں صرف ایک پھوڑا تھا، ایک پھنسی تھی۔ 1948 کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ کیا ہے؟ صرف ایک پھنسی تھی۔ بھائی اس کا اگر آپ جو ہے کوئی سمجھداری سے جو ہے اس کو کچھ اس کا علاج کرتے تو وہ پھنسی بھی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو کھروچ کر پھنسی کا پھوڑا بنا ڈالا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے آج یہ پھوڑا بندر پھوڑا بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے؟ بندر پھوڑا۔ اور ظاہر بات ہے اب یہ کام امن کی بات کرنا یا امن کی بنیادوں پر اس مسئلے کا حل نکالنا یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 بار جنگ کر کے دیکھیے اور ہر بار اپنی منہ کی کھائے، ہر بار اپنی منہ کی کھاتے رہے۔ ارے بھائی کوئی ایک بار کم سے کم امن کی کوشش کر کے دیکھو نا۔ جنگ کی بنیادوں پر تو آپ ہر بار جو ہے لڑتے رہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، اپنا سب کچھ لٹا دیا تم نے، اپنی زمین گما دی، بے شمار لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی عوام کو جو ہے تم نے یعنی اس طرح سے یوں سمجھیے کہ ان کو ڈھال بنا کر کتنے بچے، ارے یار بچوں کی بات جب آتی ہے، بچوں کی جو ہے تصویریں میں دیکھتا ہوں، بچوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھ سے یہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ مناظر دیکھے نہیں جاتے، میں رو بیٹھتا ہوں لٹرلی، میری آنکھوں سے زار و خطار آنسو نکل جاتے ہیں یہ مناظر دیکھ کر۔ اس میں خواتین ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں بیمار ہیں، اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں، اور ان سب کی جو ہے ذمہ داری یہ حماس جیسے جو ہے جو ہے دہشت گرد لوگ ہیں، جو دہشت گردانہ سوچ رکھتے ہیں، اس کی ذمہ داری ان کے سر ہے۔ یعنی دیکھیں جس طریقے سے یعنی عربوں نے یا کل ملا کر یہ مسلمانوں نے اس فلسطین کے مسئلے کو شروع سے جس طریقے سے جس انداز سے لے کے چلتے رہے، ارے بھائی ہر بار ان کو نقصان ہوتا رہا، ہر لحاظ کا، جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، اور پھر جو ہے ان کی اپنی زمین ہر موقع پر ان کی زمین گھٹتی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو ہوش کے ناخن نہیں لینے،
ہمیشہ جذبات کی آگ ہی میں جلتے رہنا ہے، نفرت، کراہیت، بغض اور عناد کی جو ہے آگ میں جلتے رہنا ہے. نقصان اٹھا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے یعنی ہوش میں نہیں آنا. کیا کریں، یہ مسئلہ تو ہے نا بھائی. اسٹیٹ آف اسرائیل سیاسی اعتبار سے اس گلوب پر، ہمارے اس گلوب پر ایک مسلمہ وجود ہے. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے نام سے جن افراد نے اسرائیل کے ساتھ جو دہشت گردانہ کھیل کھیلا تھا، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ بدلے کے طور پر اس کھیل کے نتائج نہایت ہی خطرناک نکل سکتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ 7 اکتوبر والی اس دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث حماس اور اس کے تمام ساتھی فلسطینی عوام کی اگر واقعی ویل وشر ہیں، اگر واقعی ان کے خیر خواہ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اسٹیٹ کے آگے فوری طور پر خود کو سرنڈر کر دیں. یہ پھر میں یہ بات کافی پرانی ہو گئی، میں نے اب اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، تو اس میں میرا انداز پہلے والا ہی ہے، تاکہ بیچاری مظلوم فلسطینی عوام کو دندنات اسرائیل کے قہر و استبداد سے بچایا جا سکے. ظاہر بات ہے اسرائیل کے پاس طاقت ہے بھی، ہر لحاظ کی، ہر طریقے سے وہ طاقتور ہے. ہاں، اور پھر ظاہر بات ہے وہ آج طاقتور ہے تو ایسے ہی بٹن دبا کے طاقتور نہیں بن گیا. ایسا نہیں ہوا کہ راتوں رات اوور دی نائٹ جو ہے اس کے پاس اچانک طاقت آ گئی، ایسا نہیں ہوا. اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بے حساب بے شمار پاپڑ بیلے ہیں. اس کی جستجو انتھک محنت کے نتیجے کے طور پر اس کے پاس یہ طاقت آئی ہے. اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اسرائیل آج کی دنیا کا، آج کی تاریخ میں بہت طاقتور علاقہ ہے، اور ظاہر بات ہے اس کو طاقتور رہنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ چاروں طرف سے مار دھاڑ کرنے والے عربوں یا مسلمانوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے. یہ اس کی اپنی ضرورت ہے. میں یہاں کسی کی تائید نہیں کر رہا ہوں، میں نہ کسی کی تائید کر رہا ہوں نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہوں. میں چونکہ مسلمان جو ہے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، مسلمانوں کے بارے میں سوچنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اس لیے میں یہ ساری باتیں مسلمانوں سے کر رہا ہوں. اگرچہ کہ مسلمانوں کو یہ لگے گا میری باتیں ان کے لیے کڑوی ہیں. بھائی کڑوی باتیں ہی ہیں میری، اس لیے کہ سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. میں میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر سکتا، میں کڑوی ہی باتیں کروں گا، اس لیے کہ میں سچ بولنے والا ہوں. سچ کبھی بھی یاد رکھیں کہ میٹھا نہیں ہوتا، کبھی بھی یاد رکھیں میٹھا ہو ہی نہیں سکتا. حماس اور اس کے ساتھی اس قدر مکار اور ڈرپوک واقع ہوئے ہیں کہ کھیلنے کو تو انہوں نے اتنا بھیانک کھیل کھیل لیا، مگر اب شرمناک حد تک بزدلی دکھاتے ہوئے بیچاری فلسطینی عوام کو ڈھال بنا کر چھپے بیٹھے ہیں. خوب یاد رہے کہ اس وقت بیچاری فلسطینی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا آگے جو ہونے والا ہے، ابھی بہت کچھ ہو چکا اور آگے بھی جو ہے یہ عین ممکن ہے کہ آگے بھی بہت کچھ ہوگا. ہاں، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ یہ حماس اور اس کے ہم نوا ممالک ہیں. پڑوسی ہم نوا ممالک ہی نے حماس کو اس طرح کے شرانگیز اقدام پر اکسایا تھا، اور آج نتیجے کے طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ دیکھ کر مجھ جیسے انسانیت پسندوں کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں. معصوم اور مجبور فلسطینی عوام کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں میرے راتوں کی نیند اڑ جاتی اور دن کا چین غارت ہو جاتا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. اب ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، مفتی صاحب کے جو فالوورز ہیں، میں ان کو اصل میں ان کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جاننا، یہ سمجھنا چاہیے کہ بنو اسرائیل کون ہیں، بنو اسماعیل کون ہیں، اور فلسطین کیا ہے. ان بنیادی باتوں کو جانے بغیر آج کل یہ جو تماشا چل رہا ہے بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا، بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا. بنی اسرائیل کون ہیں، یہ ایک سوال ہے. تو دیکھیے، تورات کے مطابق اسرائیل اصل میں حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور یہ لقب فرشتوں کا دیا ہوا ہے. یعقوب یعنی اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، انہی کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے.
یہ بھی ایک جو ہے اس کی توجیہ ہے، یا پھر اس کی تسمیہ جو ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے، اور پھر قرآن کی بنی اسرائیل کی وہ جو آیت ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، وہاں پر بنی اسرائیل کا اوپر اور نیچے ذکر آ کر بیچ میں ذریۃ من حملنا مع نوح جو بات آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ اندازہ ملتا ہے کہ قرآن دراصل بنی اسرائیل کو یہ یعقوب کی اولاد سے نہیں، بلکہ یہ بنی اسرائیل اصل میں وہ ہیں جو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے قرآن سے۔ لیکن بہرحال ہے ایک عام نیریٹو، اور خود مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یعقوب کا جو ہے یہ لقب ہے، اور ظاہر بات ہے تورات بھی یہی کہتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ میں اب اس بکھیڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا، اب آپ جو بھی مانیں، لیکن آپ کی اپنی مانیتائیں ہیں، میں صرف آپ کو ایک جنرل جو انفارمیشن دینی ہے میں دے رہا ہوں کہ یعقوب کے جو ہے جو 12 بیٹے تھے، انہی کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک سارے کے سارے نبیوں کا نسلی تعلق چونکہ بنی اسرائیل ہی سے تھا، اسی لیے دنیا کے تمام یہودی اور تمام عیسائی لوگ بھی عقیدے کے اعتبار سے بنی اسرائیلی ہی کہلاتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، نسلی اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے تمام یہودی اور تمام عیسائی لوگ کیا کہلاتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے؟ بنی اسرائیلی۔ اب رہا دوسرا سوال کہ بنی اسماعیل کون؟ پریویلنگ اسلام کے ہسٹورینز اور بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم کے وہ بیٹے جو حضرت سارہ کی لونڈی یعنی حضرت ہاجر کے بطن سے پیدا ہوئے، انہی کی نسل عرب کہلاتی ہے۔ ان کی نسل کیا کہلاتی ہے؟ عرب۔ بھئی ظاہر بات ہے، اب یہ جو ہے اس میں پریویلنگ اسلام کے ہسٹورینز بھی یہی کہتے ہیں، میں انہی کی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی نسل سے ہے۔ کس نسل سے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ بنی اسماعیل کی نسل سے ہے، یعنی اسماعیل کی نسل سے ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے نبی کا تعلق چونکہ بنی اسماعیل سے بتایا جاتا ہے، اسی لیے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے تمام مسلمان بھی عقیدے کے اعتبار سے بنی اسماعیلی ہی کہلاتے ہیں۔ یہ ہو گئی نسلی اور عقیدے کے اعتبار سے یہ دو نسلیں ہیں، یہ دو نسب ہیں، ایک ہے بنی اسرائیل اور دوسرا ہے بنی اسماعیل، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ فلسطین کیا ہے؟ میسوپوٹامین ٹیکسٹ میں اس سرزمین کو کنعان کہا جاتا تھا، جبکہ ببلیکل ٹائم میں اسے ہولی لینڈ کہا جاتا ہے۔ 5th سینچری بی سی ای میں اینشینٹ گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس نے اسے سیریا کا ڈسٹرکٹ بتاتے ہوئے اس کا نام فلسطین رکھا تھا۔ فلسطین جو نام رکھا گیا اصل میں یہ اینشینٹ گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس کا دیا ہوا نام ہے۔ جی اب سمجھ آئیے آپ کو بات۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ پورے کے پورے قرآن میں کہیں بھی نہ تو فلسطین کا ذکر آیا ہے اور نہ بنی اسماعیل کا تذکرہ پایا جاتا ہے پورے قرآن میں۔ گویا یہ قرآن مجید فلسطین کو اور بنی اسرائیل کو جانتا پہچانتا تک نہیں۔ جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو فلسطین بھی جو ہے بھول جانا ہے اور بنی اسماعیل بھی بھول جانا ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں جھگڑے بنی اسماعیلی کر رہے ہیں اور فلسطین کے عنوان پر کر رہے ہیں، جبکہ اس لینڈ کو ہولی لینڈ کہہ رہا ہے قرآن، اور پھر جو ہے اس ہولی لینڈ کو کس سے جوڑ رہا ہے قرآن؟ بنی اسرائیل سے جوڑ رہا ہے، بنی اسماعیل سے نہیں۔ بھئی جب آپ قرآن کی بات دیکھیں، میں چونکہ قرآن والا ہوں، میں بات کروں گا قرآن کی۔ قرآن میں جو کچھ آیا ہے، جیسا کچھ آیا ہے، اس کو آپ تک پہنچانا یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔
اب آپ کے علماء پتہ نہیں کیا کیا جو ہے گول مول باتیں کر کے وہ اپنی جو ہے یعنی ان کے پاس کیا کیا جو ہے کون کون سی کتابیں ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپ تک کیا کیا باتیں پہنچاتے ہیں. اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. میرا سروکار کس سے ہے؟ قرآن سے ہے. اور میں بات کر رہا ہوں قرآن کی. ہاں؟ قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کا 41 بار باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے احکام و ہدایات بھی موجود ہیں اور اوامر و نواہی بھی پائے گئے ہیں، جبکہ بنی اسماعیل کا کسی ایک جگہ بھی کوئی ادنا سا ذکر تک نہیں پایا جاتا. اسی طرح پورے قرآن میں لفظ فلسطین بھی نہیں آیا. مختصر یہ کہ بنی اسماعیلیوں کی طرف سے دنیا بھر میں آج کل یہ جو ہلڑ بازی چل رہی ہے، یہ ہلڑ بازی جو مچائی جا رہی ہے، اس کی قیمت اور اس کی حیثیت کسی منصوبہ بند پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کچھ بھی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں موسیٰ کا ذکر 136 دفعہ، قوم موسیٰ کا ذکر 12 دفعہ، موسیٰ کو الکتاب کی دیے جانے کا ذکر 8 دفعہ، عیسیٰ مسیح کا ذکر 26 دفعہ، نیز عیسیٰ کو بالکل منفرد انداز میں معجزاتی طور پر ماں کے گہوارے ہی میں الکتاب سے نواز کر نبی بنا دیے جانے کا ذکر 1 دفعہ، بنی اسرائیل کا ذکر 41 دفعہ، اسرائیل کا ذکر 1 دفعہ، الیہود یہود اور ہود کا ذکر 23 دفعہ، نصارہ اور انصار کا ذکر 19 دفعہ وارد ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل سے جڑے واقعات اور تذکروں کا ذکر بڑے اہتمام سے اپنی پوری تفصیلات و تشریحات کے ساتھ 267 مرتبہ وارد ہوا ہے. 267 ٹائمز. 267 ٹائمز. یعنی یہ قرآن بنی اسرائیل کو لے کر اس قدر سیریس ہے کہ اس کے ذکر و تذکرے کی تکرار و اعادت 266 بار کرتا جاتا ہے، جبکہ یہی قرآن بنی اسماعیل جیسے فیک فراڈ، بنی اسماعیل جیسے فیک من گھڑنت، بے بنیاد، بے اصل اور خود ساختہ نسب کو لے کر اس قدر نان سیریس ہے کہ بنی اسماعیل کا کسی ایک جگہ بھی کوئی ادنا سا ذکر کرنا گویا یہ اپنے شایان شان نہیں سمجھتا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن والا ہوں اور قرآن کی بات کر رہا ہوں. جی، حیرت انگیز طور پر یہ قرآن نہ تو کسی بنی اسماعیل نامی فراڈ کو جانتا ہے اور نہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والے کسی خود ساختہ نبی کو جانتا ہے. قرآن ایسے کسی نبی کو بھی نہیں جانتا جو کسی بنی اسماعیل سے تعلق رکھتا ہو. قرآن نہیں جانتا، نہیں جانتا قرآن. یہ قرآن بنی اسرائیلی انبیاء یعنی موسیٰ اور عیسیٰ کو دیے گئے آیات و معجزات کا تو بار بار اور دم بدم ذکر کرتا ہے، جبکہ کسی بنی اسماعیلی نبی کے کسی بھی معجزے کا ذکر کرنا تک گویا وہ اپنی شان و شوکت کے سراسر خلاف سمجھتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی یاد رہے اور خوب واضح رہے کہ پورے قرآن کی کسی ایک بھی آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسماعیل کی اولاد میں کبھی کوئی نبی آئے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ قرآن نے کسی ایک چھوٹی سی آیت میں بھی یہ ذکر نہیں کیا. قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی آئے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ مفتی صاحب کے فالوورز کو کہہ رہا ہوں میں یہ بات. ہاں، یہ اگر میری بات آپ کو جھوٹ لگ رہی تو کبھی جو ہے کھلم کھلا مفتی صاحبان سے پوچھو یہ سوال. پورے قرآن میں بنی اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی آئے گا اس بات کا کہیں کوئی تذکرہ پایا جاتا ہے؟ کیا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی آئے گا؟ ہمیں بتایا ہے؟ پھر آپ اپنے نبی کو اسماعیل سے کی اولاد میں بتاتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ بنی اسماعیل سے ہے. کون بنی اسماعیل بھائی؟ کون؟ فیک ہے، فراڈ ہے، من گھڑنت ہے، خود ساختہ ہے بنی اسماعیل. ہاں، تو اب آپ میں کہ تو یہ سن لیے کہ
پورے قرآن کی کسی ایک بھی آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسماعیل کی اولاد میں کبھی کوئی نبی آئے گا۔ اس طرح کے تذکرے اور اس طرح کی وضاحت اور اس قسم کے بیان سے پورے کا پورا قرآن بالکل خالی پڑا ہے۔ لہذا خوب جان لینا چاہیے کہ اسماعیل سے منسوب کر کے کسی شخص کا دعوی نبوت اپنے آپ میں ایک غیر مجاز، غیر منظور اور غیر قرآنی دعویٰ کہلائے گا۔ اہل فکر و نظر کے لیے یہاں اس حقیقت بلکہ ناقابل تردید حقیقت کا اظہار کرنا بہت ضروری لگتا ہے کہ سعودی عرب میں واقع آج کے مکہ نامی علاقے میں حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل کی آمد کا دعویٰ کرنا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل کی آمد کا دعویٰ کرنا اپنے آپ میں ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا آثاری اور تاریخی اعتبار سے نہ کسی کے پاس کوئی وثیقہ ہے اور نہ کسی کے پاس اس کا کوئی ثبوت پایا جاتا ہے۔ یہ بے بنیاد دعویٰ ہے، بے اصل دعویٰ ہے، بے ثبوت دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی حقیقی زمین میں کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز میں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ یک طرفہ دعویٰ اصل میں عباسیوں کی ایما پر لکھوائی گئی محض مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہی میں ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ دعویٰ کہاں ملتا ہے؟ یہ دعویٰ آپ کو عباسیوں کی نگرانی میں، عباسیوں کی ایما پر لکھوائی گئی تاریخ، اور ظاہر بات ہے اس کو لکھنے والے خود مسلمان ہیں، یہ دعویٰ صرف مسلمانوں کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ میں یہ دعویٰ ملتا ہے کہ یہ جو موجودہ یہ مکہ جہاں ہے نا سعودی عرب میں، وہاں پر ابراہیم اور اسماعیل آئے تھے۔ یہ دعویٰ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، بے ثبوت دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے، یعنی موجودہ مکہ میں پائے گئے کعبہ نامی چوکور پتھریلو کمرے کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے، بے بنیاد دعویٰ ہے۔ جبکہ یعنی اچھا ظاہر بات ہے یہ دعویٰ مسلمانوں کی اپنی تاریخ میں ملتا ہے، اور پھر یہی تاریخ، یہی مصادر گواہی دے رہے ہیں کہ ابراہیم کی اولاد میں سلسلہ بنی اسرائیل کے کسی بھی نبی نے موجودہ مکہ میں واقع اس چوکور کعبے کی کبھی کوئی یاترا یا زیارت نہیں کی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ مکہ جو کہ سعودی عرب میں واقع ہے، وہاں یہ جو چوکور کمرہ بنا ہے جس کو آپ لوگ کعبہ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن نہیں سمجھتا، قرآن کے نزدیک کعبے کی شکل یہ ہے جو اس وقت جو ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یعنی قرآن کعبے کو گول ابھری ہوئی شے کی شکل میں بتاتا ہے، جس طرح سے ایک عورت کی پستان کی شکل ایسی ہوتی ہے، چوکور ڈبہ کی طرح نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی قرآن کی نظر میں کعبہ یہ ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، گولڈن جو ہے، یہ ڈوم جو ہے نا، جس کو ہم ڈوم آف دی راک کہتے ہیں، قرآن کی نظر میں کعبہ یہ ہے۔ یقیناً آپ کو یہ میری باتیں بڑی بڑی انوکھی لگیں گی، کیونکہ آپ کے علماء اس حقیقت سے ہمیشہ آپ کو جو ہے چھپاتے رہے یہ حقیقت آپ کے سامنے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے جد امجد کہلانے والی ابراہیم جیسی سرکردہ اور سرے گروہ شخصیت نے خدا کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے اور خود انہی کی اولاد اس متبرک گھر کا کبھی دیدار اور درشن نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے پاسبل ہے بھائی؟ آپ کو سوچنا چاہیے
کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ سعودی عرب میں جو جگہ ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے آج کی تاریخ میں، اس جگہ یہ جو چوکور ڈبہ چوکور کمرہ بنا ہے، اس کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ اچھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں بے شمار نبی گزرے ہیں، بے شمار نبی۔ ہم؟ یعنی یوں سمجھیے کہ نبوت اور نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل ہی میں رہا۔ قرآن کے مطابق بنی اسرائیل کے باہر کوئی نبی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے سارے نبیوں میں سے کس نبی نے ابراہیم کے بنائے گئے، یعنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق، اس ڈبے کی، اس چوکور کمرے کی زیارت کی؟ بھائی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہاں؟ تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی کسی بھی تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ بنی اسرائیلی نبیوں نے سعودی عرب والے مکہ میں آ کر کعبہ نامی چوکور پتھریلو کمرے کی کبھی کوئی زیارت کی ہو۔ ہے نا بڑی انوکھی اور بڑی عجیب سی بات؟ جی ہاں، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ بنی اسماعیلی قوم، یعنی وہ قوم جو اپنے آپ کو بنی اسماعیلی کہتی ہے، نسلی اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی، نسل اور عقیدے کے اعتبار سے جو لوگ اپنے آپ کو بنی اسماعیلی کہتے ہیں، قرآن نامی جس کتاب کو یہ اپنی کتاب مانتے چلے آئے ہیں، یعنی یہ قوم قرآن نامی جس کتاب کو اپنی کتاب مانتی چلی آئی ہے، مگر انتہائی حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب بنی اسماعیلیوں کو نہ تو جانتی ہے نہ پہچانتی ہے۔ عجیب بات ہے یار۔ ہاں؟ یعنی یہ کتاب، یعنی یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بنی اسماعیلی کہتے ہیں، بنی اسماعیلی باور کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہماری کتاب ہے، یہ قرآن آپ کو جانتی پہچانتی تو نہیں بھائی، یہ قرآن آپ کو جانتی پہچانتی تک نہیں۔ ہاں؟ الکتاب کے اندر بنی اسرائیل کو کوئی ایک آدھ جگہ نہیں، بلکہ اسے 41 مرتبہ بڑی تفصیلات کے ساتھ باقاعدہ دہرایا گیا ہے الکتاب میں، اور یہ روشن کیا گیا ہے کہ الکتاب فی الواقع بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہے، نہ کہ کسی بنی اسماعیل سے متعلق۔ الکتاب میں بنی اسرائیل کی فضیلتیں بھی آئی ہیں، ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو جو کچھ دیا گیا دنیا جہاں میں کسی غیر کو نہیں دیا گیا۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی، ہاں، قرآن بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے، کتنی جگہوں پر قرآن اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی اتنی سپیریئرٹی، اتنی فضیلت، اتنی برتری قرآن بنی اسرائیل کو دے رہا ہے۔ عجیب معاملہ ہے یار، عجیب معاملہ ہے۔ حالانکہ کوئی ایک جگہ یا دو جگہ کہہ دیتا تب بھی کافی تھا، اب قرآن کا بھی عجیب معاملہ ہے، ریپیٹڈلی ایک ہی بات کو کتنی جگہوں پر ریپیٹ کر رہا ہے بنی اسرائیل کو لے کر۔ کیوں بھائی؟ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی، میں خود بھی حیران رہ جاتا ہوں۔ ارے بھائی، یعنی بنی اسرائیل کا اتنی بار ذکر کرنا اور اس کی اتنی فضیلتیں، اس کی اتنی تعریفیں، اس کو اتنی انعامات سے نوازنے کی باتیں، اتنا سب کچھ، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب بنی اسماعیلیوں کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب بنی اسماعیل کے منہ پر تھوکتی تک بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کتاب کی نظر میں، بنی اسماعیلیوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ان کی فوقیت اور برتری کو جتایا بھی گیا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی جو ہے فوقیت، ان کی سپیریئرٹی، ان کی برتری کو جتایا بھی گیا ہے اس کتاب میں۔ ان کے سب تحمل ان کو سراہا بھی گیا ہے، اور پھر ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ان کو ٹوکا بھی گیا ہے، ڈانٹا بھی گیا ہے،
الکتاب میں بنی اسرائیل کے لیے احکام و ہدایات بھی ہیں اور ان کی خاطر اوامر و نواہی بھی ہیں، جبکہ بنی اسماعیل نامی خود ساختہ نسب کے لیے سرے سے کہیں بھی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بنی اسماعیلیوں، فلسطینیوں، آپ کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن کا یا الکتاب کا سارا لینا دینا کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے ہے، اور آپ کے سارے جھگڑے بنی اسرائیلیوں سے ہیں۔ خود تو زیرو ہو، خود تو صفر ہو، قرآن کی نظر میں خود تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی وقات نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور جس کی منزلت، جس کی وقات، جس کی فوقیت، جس کی برتری ہاں قرآن میں بھری پڑی ہے، تم لوگ ان سے جھگڑنا چاہتے ہو، ان سے نفرت و کراہیت کرنا چاہتے ہو، ہمیشہ ان کے ساتھ برسر پیکار رہنا چاہتے ہو، ان کے لیے تمہارے دلوں میں دشمنیاں بھری ہیں، ان کے لیے تمہارے دلوں میں کراہیت، بغض و عناد بھرا ہے۔ ہاں بھئی قرآن تو یہ ساری باتیں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا جو 41 ٹائم جو ہے جو ذکر ہوا ہے، ان میں یہی فضیلتیں، یہی نعمتیں، ان باتوں کو دہرایا گیا ہے بار بار۔ اور تم خود جو اپنے آپ کو بنی اسماعیلی کہتے ہو، تم قرآن کی نظر میں زیرو ہو، زیرو زیرو ہو۔ ہاں تم لوگ قرآن کی نظر میں زیرو ہو، اور تم اس سے جھگڑ رہے ہو، اس سے پنگے لینا چاہتے ہو، اس سے نفرت اور جو ہے نفرت و کراہیت کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہو، جس کے بارے میں قرآن یعنی کیا مطلب قرآن جو ہے اتنا جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں نا رطب اللسان ہے۔ بنی اسرائیل کو لے کر قرآن رطب اللسان ہے، یعنی قرآن میں جو ہے بے شمار جگہوں پر اس کی بنی اسرائیل کی تعریفیں آئی ہیں، اور یہ پورے کے پورے علاقے کو اب میں آگے چل کر بتاؤں گا، پورے کا پورا علاقہ قرآن بنی اسرائیل کو کے نام پر لکھ چکا ہے، لکھ چکا ہے بھئی، بانڈ پیپر پر لکھ دیا، بانڈ پیپر پر، جو قرآن کے مطابق۔ ہاں اب دیکھیے قرآن میں جو باتیں آئی ہیں، یوں تو بے شمار جگہوں پر اس طرح کا ذکر آیا ہے، میں صرف چند جو ہے دو چار جو ہے یہاں پر ریفرنس دوں گا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ یہ سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہے۔ سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 4 اور 5 اور 6، ان آیتوں کی جو ہے جو تفسیر ہمارے جو کبار مفسرین ہیں، جو بڑے بڑے نامور، جو قداور مفسرین ہیں، ظاہر بات ہے میرا تو کسی مفسر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تعلق آپ لوگوں کا ہے نا، اے بنی اسماعیلیو، اے مسلمانوں، یعنی مطلب ان مفسرین کا تعلق کیونکہ آپ لوگوں سے ہے، اس لیے میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے دراصل ان مفسرین کا آئینہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ ان میں کون کون سی تفسیریں ہیں؟ تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی، تفسیر شوکانی اور تفسیر جلالین کے مطابق، تفسیر جلالین کے مطابق وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ أَيْ نَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ وَنَنْعَمُ وُلَاتًا وَمُلُوكًا دَلِيلُهُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ یہ ہے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 137۔
اس آیت میں جو لفظ مشارق و مغارب کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، کن کے مطابق؟ امام طبری، جو سب سے پہلے مفسر گزرے ہیں، امام ابن جریر الطبری کے مطابق، یعنی یہ جو مشارق اور مغارب کا جو مطلب لیا گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہر فرات یعنی عراق سے لے کر نہر نیل یعنی مصر تک کا سارا علاقہ، قرآن کے مطابق، آپ کی تفسیروں کے مطابق، آپ کے کبار مفسرین کے مطابق، ہاں؟ اور یہ مفتی صاحب تو کیا کیا اپنی اوٹ پٹانگ لگا رہے ہیں، سمجھ بات؟ ہاں؟ ارے بھائی میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس کیا ہے مفتی صاحب؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں؟ وہی ایک گھسا پیٹا جو ہے آپ کے پاس نیریٹو ہے، وہی رونا دھونا ہے یار۔ جنگ کر کر کے مارنا چاہتے تھے، ہر بار جوتے کھا کھا کر جو ہے آج یہ حالت ہو گئی، پھر بھی جو ہے جنگ کرنا ہے، پھر بھی جہاد کرنا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس جہاد نامی تڑکے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نقصان تو ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے باوجود اپنی اس روش سے باز نہیں آنا، اپنی اس روش پر نظر ثانی نہیں کرنا، کبھی امن و سلامتی کی بات نہیں کرنا۔ امن اور سلامتی کی بنیاد پر ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے، کبھی اس طرح سے کبھی نہ سوچنا، نہ کس طرح سے کبھی کوئی جو ہے کوئی راستہ اختیار کرنا۔ ہمیشہ جنگ و جدال، مار دھاڑ، خون خرابی کی بات کرنا، ہمیشہ۔ یہ ہے مسلمانوں کا وتیرہ، یہ ہے طور طریقہ مسلمانوں کا۔ بنی اسماعیلیوں کا حال یہ ہے کہ ان کو سوائے خون خرابہ، مار دھاڑ کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کیا کریں یار، یہ بڑی مشکل ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وراثت کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کا لفظ جو ہے قرآن بیان کرتا ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے، یا قرآن کا اللہ جو کہ جمع کی جو ہے شکل میں بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، یعنی وَنَجْعَلُهُمْ سے مراد یہاں پر اللہ بطور ہم یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم اس بنی اسرائیل کو وارث بنائیں گے اس سرزمین کا، اس سرزمین کا وارث بنائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ باپ کی ملکیت اس کے بیٹے کو ملتی ہے، کسی ایرے غیرے کو نہیں ملتی۔ ہاں؟ قرآن نے اس ساری سرزمین کو لے کر، یعنی اس ساری زمین کو لے کر بنی اسرائیل کے حق میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اپنے آپ میں انتہائی مضبوط، سالڈ ہیں بالکل۔ جو الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے اس سرزمین کو لے کر، فلسطینیوں کے بارے میں نہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں قرآن جو الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی سالڈ ہیں، اپنے آپ میں نہایت مضبوط ہے۔ کیا کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیے قرآن وراثت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، وراثت اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی باپ کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے، اس میں نہ کسی کو شک ہو سکتا ہے، اور نہ اسی پر کوئی جو ہے کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، اور نہ کسی کے لیے کوئی جھگڑے کا جو ہے اس میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وراثت کی بات کر رہا ہے قرآن، قرآن کر رہا ہے بھائی۔ یا تو آپ لوگ کہہ دو کہ نبی ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن کے اسٹیٹمنٹس کا جو ہے ہم یکلخت انکار کرتے ہیں، بول دو، بول دو، بول سکتے بھائی۔ میں بنی اسماعیلیوں سے کہہ رہا ہوں، ایک طرف تو آپ لوگ اس کتاب کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں اور اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، مگر دوسری طرف آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی باتوں کو نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی آپ کی کتاب تو یہ کہہ رہی ہے جس کو آپ اپنی کتاب سمجھتے ہو، القرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں؟ اب کیسے الفاظ ہیں؟ وراثت اور مکتوب من اللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، مکتوب من اللہ، التی کتب اللہ لکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں جو آیا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہے موہوب، ایک ہے مکتوب، یعنی التی وہب اللہ لکم نہیں کہہ رہا قرآن، یعنی اللہ نے تم کو جو ہے ہبہ دے دی، تم کو گفٹ دے دیا، نہیں۔ حالانکہ اگر
گفٹ دے دیا بھی اگر قرآن میں آتا ہے تب بھی جو ہے اس کی اہمیت ہوتی، مگر یہاں پر کتب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مثال کے طور پر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو ہے میری فلاں زمین میں نے فلاں کو گفٹ کر دی، ٹھیک ہے، جب میں یہ کہہ دیا جب میں نے یہ کہہ دیا تو اب وہ زمین فلاں کے لیے دی جا چکی، گفٹ ہو گئی اس کو، لیکن میں نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک بانڈ پیپر پر باقاعدہ اس کا نام لکھ کر اب میں نے کہا کہ لو بھائی یہ تمہارے لیے یہ وثیقہ ہے، یہ تمہارے لیے یہ دستاویز ہے جو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس میں اب کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس میں اب کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو قرآن یعنی بنی اسرائیل کو لے کر اس پوری سرزمین کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، التی کتب اللہ لکم، اور قرآن ایک جگہ یہ بھی کہہ رہا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اسْكُنُوا الْأَرْض کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پھر ہم نے یہ کہا، یعنی بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ بھئی اب تم اس سرزمین میں رہو بسو، اس میں جو ہے سکونت اختیار کرو، اس سرزمین سے تم کو سکون حاصل ہونا ہے، تم اس سرزمین سے سکون حاصل کرو۔ یہ سارے معنی اس طرح کے الفاظ سے جو ہے نکل سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین کو لے کر قرآن اتنا بڑھ چڑھ کر، اتنی کلیرٹی کے ساتھ، اتنی تفصیلات کے ساتھ، اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ یہ سارے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، لیکن ہمارے علماء، ہمارے مفتی، ہمارے جو ہے ہمارے فقہا، ہمارے جو ہے جو زعماء ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمیشہ قرآن کی ان باتوں پر پردے ڈالتے رہے ہیں، قرآن کی ان باتوں کو چھپاتے رہے ہیں، قرآن کی ان باتوں پر کسی کی توجہ نہیں لے جاتے، یعنی ہمارے علماء کی ہر طرح کی کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح سے یعنی لوگوں کا ذہن، لوگوں کی نظر ان باتوں کی طرف نہ جائے جو کہ قرآن میں آئی ہیں۔ یہ ساری مشکل ہے ہمارے علماء کی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے اس ساری زمین کو لے کر بنی اسرائیل کے حق میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہاں، وہ اپنے آپ میں انتہائی مضبوط ہیں، سالڈ ہیں، یعنی وہ الفاظ کیا ہیں؟ وراثت اور مکتوب من اللہ، یعنی مقدر من اللہ، الاستخلاف فی الارض، زمین کی خلافت۔ دیکھیں کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ زمین کی خلافت کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ استخلاف فی الارض کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ یعنی یہ زمین کس کے لیے مقدر کر دی گئی؟ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ یہ زمین کو کس کے لیے لکھ دیا گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ یہ زمین کے وارث کون ہیں؟ بنی اسرائیل ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہے یار، کیا ہے؟ اتنی ساری کلیریفیکیشن، اتنی ڈیٹیل، اتنی جو ہے کلیئرٹی، اتنی ریپیٹیشن، یہ کیا ہے آخر؟ ہاں، یعنی یہ الکتاب کو یا قرآن کے ان اسٹیٹمنٹس کو پڑھنے سے تو ایسا لگتا ہے یار قرآن میں واقعی جو ہے بنی اسرائیلیوں نے بڑی بڑی جو ہے اس میں رد و بدل کر دی ہے، بڑی تحریف کر کے اپنی باتیں ڈال دی ہیں، ایسا لگتا ہے۔ بیچارے بنی اسماعیل تو کہاں رہ گئے پتہ نہیں، بنی اسرائیلی جو ہے یعنی بنی اسماعیلیوں کی کتاب جو قرآن اپنی کتاب سمجھتے ہیں اس میں اپنی باتیں گھسا گئے اور بنی اسماعیلیوں کو کھروچ کر نکال دیا۔ لگتا تو ایسا ہے بھائی، تم لوگ جو ہے جو دعویٰ کر رہے ہو یہ کتاب ہماری ہے، یہ کتاب تم کو اپنا نہیں کہتا نا، یہ کتاب تم کو اپنا نہیں کہتی۔ ہاں، عجیب معاملہ ہے یار۔ دیکھیں تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی اور تفسیر جلالین کے مطابق وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ لِمُلْكِ فِرْعَوْنَ، یعنی فرعون کی جو ملکیت ہے، یرثون ملکہ ویسکنون مساکن القبط۔ القبط کیا ہے؟ القبط، ہاں، یعنی یہ کیا ہے؟ ایگپت۔ ایگپت اصل میں القبط ہے، یعنی ان کے رہن سہن کے جو ہے
جو حویلیاں ہیں، جو ان کی کوٹھیاں ہیں، جو ان کے مال و اسباب ہیں، ہاں، ان کی جو ملکیتیں ہیں، جو ان کی املاک ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے ہیں؟ تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی اور تفسیر جلالین کے مطابق ان سب کے وارث کون ہیں؟ بنی اسرائیل، قرآن کے مطابق، قرآن کے مفسرین کے مطابق. یعنی یہ وہ مفسرین ہیں جن کا آپ انکار نہیں کر سکتے. مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے جو ہے جو ہم نوا ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، میں ان سے بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے یہ اسٹیٹمنٹس اور قرآن کو لے کر یہ جو مفسرین کی باتیں ہیں، ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے. میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور پھر یعنی اس میں یہ بھی آتا ہے وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری نوازشات قرآن بنی اسرائیل کو اس لیے دے رہا ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے صبر و تحمل سے کام لیا. قرآن کے مطابق قرآن اتنی کلیئرٹی سے یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ اپنے اپنے سختی کے دور میں، اپنی مشکلات اور مصائب کے دور میں انتہائی صبر و تحمل سے کام لیا، تو ان کو ایک انعام کے طور پر ان پر یہ نوازشات ہو رہی ہیں کہ فرعون کی جو ملکیتیں ہیں، فرعون کے جو املاک ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے کس کے ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے؟ بنی اسرائیل کے. جو قرآن کہہ رہا ہے، بھی قرآن کے مفسرین کہہ رہے ہیں. اس کے بعد قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 26 کی 59 میں 26 کی یعنی 57 58 اور 59 میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے ان کو نکال لایا، ہم ان کو نکال لائے، یعنی فرعون کے باغات میں سے، فرعون کے وہ جو ہے بہترین چشموں میں سے، وہاں سے ہم ان کو نکال لائے. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور وہ بہترین کوٹھیاں، وہ بہترین خزانے، وہ دفینے بے شمار، جس میں جو ہے جائیدادیں ہیں، بے شمار کیا کیا جو ہے ان کے دفینے ہیں، ان کے خزانے ہیں، اور اتنا اونچا، اتنا عزت دار مقام ہے ان کا. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کذالک، اور اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا ڈالا، بنی اسرائیل کو وارث بنا ڈالا قرآن کے مطابق. اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس پر ہمارے مفسرین اور بھی چار چاند لگاتے ہوئے، یعنی یوں سمجھیے کہ اور مزید مرچ مسالہ چھڑک کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ فرعون کے جو املاک، اس کی جو کوٹھیاں، اس کی جو شاہی جو ہے جو رہن سہن کے جو ہے جو ٹھاٹ باٹ تھے، اب بالآخر اس کے وارث کون بنیں گے؟ یا ہم نے ان تمام جو ہے مطلب چیزوں کا وارث کس کو بنا ڈالا؟ بنی اسرائیل کو. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، یہ ہے سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 57 58 59 کی باتیں. ظاہر بات ہے یہ اپنی طرف سے میں کچھ نہیں پیش کر رہا ہوں، جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں قرآن میں جو کچھ آیا ہے ایز اٹ از میں پیش کر رہا ہوں، اور پھر مزید آپ کے اپنے کبار مفسرین کی اقوال کو میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں. آپ لوگ ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتے. بھئی میں کون ہوتا اپنی بات اپنی طرف سے کہنے والا؟ بھئی میں تو قرآن کی جو ہے مطلب آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. مفتی صاحب آپ نے کبھی ان باتوں کا اعتراف کیا؟ مفتی صاحب کیا آپ نے کبھی ان باتوں کا اپنے فالوورز کے سامنے اظہار کیا؟ کہنے کو تو آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہو، اسکالر کہتے ہو، ڈاکٹر کہتے ہو، اور کیا کیا نہیں، کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، لیکن کیا آپ نے اس طرح کی جو ہے سچائی کا کبھی اعتراف اور اظہار کیا اپنے فالوورز کے سامنے؟ بتائیے. ہاں، یہاں ایک اہم بات ملاحظہ فرمائیں. اب جو ہے ظاہر بات ہے 26 کی 57 58 59 میں جو کچھ آیا ہے، ان آیتوں پر جب میں غور کرتا ہوں یا آپ بھی اگر غور کریں تو
آپ کو بھی یہی لگے گا اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ قرآن کا یہ بیان سراسر غلط اور اپنے آپ میں بے بنیاد بیان ہے، کیونکہ یہ بے بنیاد ثابت ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس زمانے سے لے کر آج تلک، اس زمانے سے لے کر جس زمانے کا ذکر قرآن یہاں کر رہا ہے، جس کی طرف قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے، اس زمانے سے لے کر آج تلک بنی اسرائیل کو مصر میں کبھی بھی نہ تو کوئی حکومت ملی اور نہ تمکنت حاصل ہوئی۔ بنی اسرائیل کو مصر میں نہ تو کبھی اس زمانے سے لے کے آج تک نہ تو کبھی حکومت ملی اور نہ تمکنت حاصل ہوئی۔ چنانچہ قرآن کے ماننے والے قرآن کی اس بات کو اگر سچ کر دکھانا چاہتے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ قرآن کے ماننے والے، کیونکہ مفتی صاحب اور آپ کے فالوورز، آپ لوگ قرآن کو مانتے ہیں نا، میں تو نہیں مانتا، ہاں؟ میرا تعلق علم سے ہے، میرا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ہاں؟ اور آپ لوگ ماننے والے ہیں نا، تو قرآن کی اس بات کو اگر سچ کر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے، یا پھر قرآن کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ مصر کی سرزمین بنی اسرائیل کے حوالے کر دیں، تاکہ قرآن کا یہ دعویٰ سچا ثابت ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ قرآن کا یہ دعویٰ، کیونکہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ قرآن اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ بھئی یا تو آپ لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ قرآن میں یہ بات جو آئی ہے بالکل بے بنیاد ہے، غلط بات ہے، سراسر غلط بات ہے، آپ کو یہ کہنا پڑے گا۔ نہیں، اگر جو ہے آپ کا ایمان اس طرح کی سچائی کہنے سے ابا کر رہا ہے، اگر آپ کا ایمان یہ سچ کہنے سے جو ہے آپ کو روک رہا ہے، تو پھر آپ کے سامنے دوسرا راستہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ مصر سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیں، اور مصر کی حکومت، مصر کی جو ہے کیا ہے، وہ جو ہے جو بھی اس کی زمام حکومت کس کے ہاتھ میں دے دیں؟ بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل کے حوالے کرنا ہے آپ کو۔ اچھا دیکھیں، قرآن یہی نہیں، کتنی جگہوں پر، میں اس میں سے صرف چند آیتوں کا یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، 27 کی 66، 27 کی 66، 27 کی 76۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، 40 کی 53۔ اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، الہدا، اور اس کی وراثت، اور بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا الکتاب کا۔ الکتاب کس کے پاس ہے بھئی؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ الکتاب کس کو دی گئی؟ بنی اسرائیل کو۔ بھئی بنی اسماعیل کو کیا دی گئی؟ مفتی صاحب، مفتی صاحب کچھ بولیے۔ او مفتی صاحب، پیارے پیارے مفتی صاحب، آپ کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے پھولوں کے جیسے جو ہے بنی اسماعیل کو کیا دیا گیا قرآن کے مطابق؟ بتائیے نا، کیا دیا گیا؟ بھئی قرآن یا الکتاب تو بار بار یہ ذکر کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ملا بنی اسرائیل کو ملا۔ بنی اسماعیل کو کیا ملا بھئی؟ کیا ملا؟ ہاں بولو۔ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، 2 کی 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، 2 کی 47۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے پوری دنیاؤں میں، دنیا جہاں میں فضیلت دی، برتری دی، سپیریئرٹی دی، فوقیت دی۔ کیا ہے یار؟ اچھا یہ بات ایک جگہ نہیں، قرآن میں یہ بات یعنی ریپیٹڈلی کئی جگہوں پر آئی ہے۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، قرآن میں بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ کیوں اتنی سپیریئرٹی کیوں دے رہا ہے قرآن بنی اسرائیل کو؟
کیوں دے رہا ہے؟ اور بنی اسماعیل کو کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. کون ہے؟ کون ہے بنی اسماعیل؟ ہاں؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ قرآن یعنی ان کا ذکر کرنا تک بھی، بنی اسماعیل کا ذکر کرنا تک بھی اپنے شایان نشان نہیں سمجھتا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین 2 کی 122. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. کیا بات ہے، کتنی ریپیٹیشن ہے. یعنی بنی اسرائیل کو سپیریئرٹی دی، بنی اسرائیل کو فوقیت دی، بنی اسرائیل کو سب سے اونچا کیا. یہ ساری باتیں قرآن ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے بیان کر رہا ہے. 45 کی 16 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا 17 کی 2. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 32 کی 23. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. یعنی دیکھیں یہاں موسیٰ کی قوم سے یہ کہا جا رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو کہ تم پر کی گئی. اذ جعل فیکم انبیاء کہ اس نے بنایا تمہارے اندر نبیوں کو. بھئی نبی سارے کے سارے بنی اسرائیل میں ہیں نا. بنی اسرائیل کے باہر، بنی اسرائیل کے وجود میں آ جانے کے بعد بنی اسرائیل کے باہر آ کر کسی ایک نبی کا نام بتاؤ. بنی اسرائیل کے وجود میں آ جانے کے بعد بنی اسرائیل کے باہر کسی ایک نبی کا نام بتاؤ. قرآن کے مطابق جس کسی نبی کا نام بتاؤ گے، جس کسی شخص کو نبی کہو گے، قرآن کے مطابق وہ فراڈ ہے یا پھر قرآن کا یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. اگر آپ قرآن کے سٹیٹمنٹس کو صحیح مانتے ہو تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو کوئی شخص بنی اسرائیل کے باہر ہے یا جس کسی شخص کو بنی اسرائیل کے باہر سمجھتے ہیں اور پھر شخص کو نبی بھی مانتے ہیں تو پھر آپ کا یہ ماننا اور اس شخص کا یہ دعویٰ کہ وہ نبی ہے، یہ دونوں کے دونوں فراڈ ہیں. دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ غیر مجاز ہیں، غیر منظور ہیں، غیر قرآنی دعوے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو مفتی صاحب؟ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وجعلکم ملوکا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے اندر تو ہم نے بادشاہ پیدا کیے یا پھر تم کو ہم نے بادشاہ بنایا یا تم کو ہم نے یعنی یہ یوں سمجھیے کہ ملک عطا کیا. وجعلکم ملوکن تم کو ہم نے بنایا، ہم نے تم کو بنایا ہے کیا ہے؟ ملوک، بادشاہ بنایا. وآتاکم اور اس نے تم کو یعنی اللہ نے تم کو وہ سب کچھ دیا ہے ما لم یؤتی احدا من العالمین جو کہ پوری دنیا جہاں میں کسی اور کو نہیں دیا گیا. قرآن کے مطابق بنی اسرائیل کو جو کچھ دیا گیا وہ دنیا جہاں میں کسی اور کو نہیں دیا گیا. نہیں، قرآن کے مطابق. یا تو پھر مفتی صاحب قرآن کی ان آیتوں کا انکار کرو. یہ آیتیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہمارے علماء کبھی بھی اپنی مسجدوں کے ممبروں پر ٹھہر کر برملا طور پر اپنی عوام کے سامنے نہیں رکھتے. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بنی اسرائیل کو لے کر قرآن کتنی ڈیٹیل، کتنی کلیریفیکیشن کے ساتھ، کتنی ریپیٹیشن کے ساتھ بیان کر رہا ہے.
اور ان کے علماء یہ بھی نہیں بتاتے کہ پورے کا پورا پورا قرآن بنی اسماعیل کو لے کر بالکل خالی پڑا ہے، یہ نہیں بتاتے۔ اور ہمارے علماء، ہمارے مفتی اپنے فالوورز کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہمارے نبی جس کا تعلق ہم نے بنی اسماعیل سے جوڑا ہے، یہ بنی اسماعیل قرآن کی نظر میں ایک فراڈ ہے، یہ خود ساختہ ہے۔ دیکھیں، قرآن کی نظر میں بنی اسرائیل خدا ساختہ ہے، اور قرآن کی نظر میں بنی اسماعیل خود ساختہ ہے۔ ہم جس نبی کو مانتے ہیں ان کا تعلق خود ساختہ بنی اسماعیل سے ہے۔ اس حقیقت کا اظہار ہمارے علماء مسجدوں کے منبر پر ٹھہر کر نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے مفتی صاحب؟ ہاں مفتی صاحب اچھے مفتی صاحب ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے 5:21 میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ تم لوگ مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم۔ اب یہ الارض المقدسہ کو لے کر ہمارے جو مفسر حضرات ہیں، ہمارے جو کبار مفسرین ہیں، ہمارے جو اوائل مفسرین ہیں، یعنی جن کو ائمہ کہا جاتا ہے علم تفسیر میں، جن کا مقام، جن کا رتبہ ائمہ کا ہے، جو امام المفسرین کہلاتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ الارض المقدسہ کی تفسیر میں وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہر فرات سے لے کر نہر نیل تک کا سارا علاقہ یہ الارض المقدسہ کہلاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اپنے کبار مفسرین کا کہنا ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ شام کا سارا علاقہ، شام کا سارا علاقہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں سیریا آ گیا، اس میں جارڈن آ گیا، اس میں لبنان آ گیا، اس میں سارا فلسطین آ گیا۔ یہ سارے کا سارا علاقہ ہمارے مفسرین کے مطابق کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے، قرآن کی نظر میں، قرآن کے سٹیٹمنٹس کے مطابق۔ اور مفتی صاحب آپ تو کیا اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو میں نے یہ ٹائٹل رکھا ہے نا، آج کا جو عنوان میں نے رکھا کہ فلسطین پر مفتی یاسر کا لیکچر قرآن کے یکسر خلاف ہے، یکسر خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، اسی لیے میں نے رکھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اسی لیے میں نے یہ لیکچر رکھا کہ آج کا یہ جو لیکچر اسی وجہ سے میں نے رکھا کہ مفتی صاحب کا فلسطین پر لیکچر قرآن کی اکثر خلاف ہے۔ حالانکہ سننے والوں کو یہ عنوان، یہ ٹائٹل بڑا عجیب لگا ہوگا، لیکن یہ ساری ڈیٹیل سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ان کو پتا چل گیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارے اسٹیٹمنٹس میں نے قرآن کے پیش کیے۔ اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مفتی صاحب کا یہ لیکچر کیا قرآن کی تائید میں ہے یا قرآن کی اکثر خلاف ہے۔ آپ لوگ فیصلہ کریں، آپ لوگ فیصلہ کریں۔ کہنے کو تو یہ بڑے جو ہے کیا ہیں، عالم ہیں، اسکالر ہیں، بھلے جو ہے یہ ڈاکٹر لکھتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے ان کو نہیں پتا، نہیں پتا ان کو، کیا اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ بھئی یا تو کہہ دو کہ قرآن کے اسٹیٹمنٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا سارا دھندا، ہمارا سارا کاروبار حدیث کی بنیاد پر چلتا ہے، یہ کہہ دو، ٹھیک ہے، تب میں آپ کو نہیں چھڑوں گا۔ اگر آپ قرآن کی بات بھی کریں گے اور پھر قرآن کے خلاف بھی باتیں کریں گے تو میں آپ کو یقیناً کہوں گا کہ آپ کی باتیں قرآن کے یکسر خلاف ہیں، میں یہ کہوں گا۔ یا تو آپ قرآن سے جان چھوڑاؤ، کہو کہ نبی ہمیں قرآن سے جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کا لینا دینا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا کوئی سروکار قرآن سے نہیں ہوتا مفتیان حضرات، آپ کا سارا دھندا حدیث کی بنیاد پر چلتا ہے، آپ کی دکانیں حدیث کی بنیاد پر چلتی ہیں، قرآن کی بنیاد پر نہیں ہے۔ قرآن میں آپ کے لیے کیا ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں آگے چل کر پھر کیا کہہ رہا ہے قرآن، یہی نہیں
بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 میں قرآن اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور پھر ہم نے کہا اس کے بعد، یہ ایک طرف تو اس میں سورہ کیا ہے، سورہ جو ہے مائدہ میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ آ گیا قرآن کا کہ یہ ہولی لینڈ میں تم رہو بسو، ہولی لینڈ میں تم داخل ہو جاؤ، اور یہ ہولی لینڈ وہ ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے بانڈ پیپر پہ لکھ کے دے دیا ریٹرن میں. یعنی کسی کی کہی ہوئی بات کا ایسا پاسبل ہے کہ جو ہے کوئی کسی کا انکار کر دے، لیکن ایک بات لکھت میں آ جائے، لکھت میں آ جانے کے بعد پھر وہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ قرآن نے یہ ارض مقدسہ کو بنی اسرائیل کے لیے لکھت کے انداز میں بانڈ پیپر پہ لکھ دیا. اتنا ہی نہیں، پھر قرآن آگے جا کر اس کی اور کلیریفیکیشن دے رہا ہے، اس کو اور مزید جو ہے اس کو تقویت دے رہا ہے، اسٹرینتھن دے رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اور پھر ہم نے کہا اس کے بعد، یعنی پہلے جو دے دیا تھا لکھ کے بانڈ پیپر پہ وہ تو تھا ہی نا بھائی، اس کے بعد پھر ہم نے بنی اسرائیل سے یہ کہا اسکن الارض، جاؤ بھائی تم لوگ اس زمین میں جا کر رہو بسو، وہاں جا کر سکونت اختیار کرو، اس جگہ جاؤ، وہاں رہنا بسنا تمہارا کام ہے. قرآن کہہ رہا ہے، ہاں قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی. تو مفتی صاحب ان آیتوں کا انکار کرو، آپ یہ کہہ دو کہ نبی ہم قرآن کی فلاں فلاں آیت کو نہیں مانتے، ایسا کہہ دو مفتی صاحب، ایسا کہہ دو. ہاں یہ بات تو قرآن میں آئی ہے نا، اور آپ لوگ اس کو نہیں مانتے، نہ قولی طور پر مانتے ہیں، نہ عملی طور پر مانتے ہیں، نہ آپ کا رویہ، آپ کی روش اس کے حساب سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر لحاظ سے ان آیتوں کا انکار کر رہے ہو. ہاں کہنے کو تو آپ اپنے آپ کو قرآن کا مومن بتاتے ہو، لیکن عملی طور پر آپ کا رویہ، آپ کی باتیں قرآن کے یکسر خلاف ہیں، یکسر خلاف ہیں. اس کے بعد پھر 26 کی 57 58 59 میں قرآن کی جو ہے قرآن نے وہ بھی آیا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اچھا اب آپ دیکھیں 2 کی 133 میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو جو بات اصل میں آئی ہے وہ یہ، یعنی 2 کی 133 میں، اس میں یعقوب جب اپنے جو ہے موت کو پہنچ گئے، جب ان کا جو ہے آخری وقت تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت، کس کی پرستش کرو گے، کس کی بندگی اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً جو ہے ہم بندگی اختیار کریں گے تمہارے خدا کی یا تمہارے باپ دادا کے خدا کی. وہ باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، جو کہ ایک خدا ہے، اور ہم اسی کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. یعنی ہم اسی کے مسلم ہیں، اسی خدا کے آگے ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. یہ الفاظ آئے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو الکتاب میں اسماعیل کو بھی، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، بے شک وہ اپنے وعدے کا سچا اور ایک رسول نبی تھا. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا. یہ 19 کی 55 54 اور 55 اور 54 جو ہے آیتیں ہیں. اس میں یہ آیا ہے کہ اور وہ
اپنے اہل و عیال کو، اپنی جو اپنے خاندان کو صلات اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کی نظر میں یا اپنے رب کے پاس نہایت پسندیدہ تھا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں اسماعیل کو لے کر۔ قرآن کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ظاہر بات ہے اس کا جو بھی ترجمہ آپ کے علماء، آپ کے جو مترجمین حضرات کرتے ہیں وہ پڑھ لیں آپ، لیکن اصل میں جو نقطہ آپ کے ذہن میں جو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ پورے قرآن میں یہاں صرف ایک جگہ وارد ہونے والا یہ لفظ قریش، قریش ایک لفظ ہے جو قرآن میں ایک جگہ وارد ہوا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے اپنے آپ میں انتہائی مبہم، بے مفہوم اور ایک یتیم المعنی لفظ ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ قریش کیا ہے، قریش ہے کیا، قرآن نہیں بتاتا ہمیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے جو تاریخ نگار ہیں، ہمارے جو محدثین ہیں، ہمارے علماء اور فقہا ہیں، انہوں نے کیا کیا باتیں جو ہے اس طرح کی صورتوں کو لے کر اپنے طور سے گھڑی ہیں، لیکن جہاں تک قرآن کی بات ہے، میں چونکہ قرآن والا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ قریش کیا ہے، کون ہے، نہیں بتاتا ہمیں۔ سورت المائدہ کی 21ویں آیت میں حضرت موسیٰ نے جب اپنے قوم سے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اس آیت میں آئے ہوئے الارض المقدسہ کی تفسیر میں مسلمانوں کے مشہور کبار اور اوائل مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ علاقہ ہے جو دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک واقع ہے۔ اور پھر سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 کے مطابق وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم لوگ اس سرزمین میں رہو بسو، یعنی اس سرزمین میں اپنی مستقل سکونت اختیار کرو۔ سورت اعراف کی آیت نمبر 128 میں آیا ہے کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن مجید کی اتنی ساری وضاحتوں کے باوجود یہاں سوال یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے اور خود کو دین رحمت کا پیروکار گرداننے والے یہ بنی اسماعیلی لوگ خاص طور پر اس معاملے میں اللہ کے کلام کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ سمجھ سے بالکل باہر ہے، بالکل بھی باہر ہے۔ اب آپ دیکھیں، بہرحال اب یہ فیصلہ مسلمانوں کو یعنی بنی اسماعیلیوں کو کرنا چاہیے کہ وہ لڑتے ہی رہیں گے، جھگڑتے ہی رہیں گے، یا پھر کبھی کوئی سمجھ بوجھ سے کام لیں گے۔ دیکھیں، آپ جس کتاب کو اپنی کتاب کہہ رہے ہو بھائی، وہ کتاب تو یہ ہے، مطلب یہ ساری اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، وہ سارا کا سارا معاملہ یوں سمجھے کہ ون سائیڈڈلی بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ حیرتناک حد تک یہ الکتاب ون سائیڈڈلی بنی اسرائیل کی طرف ہے، بنی اسرائیل کے فیور میں ہے، اور مفتی صاحبان جیسے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں یار، ان کو قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن میں کیا آیا ہے کیا نہیں آیا ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ اپنی ڈگڈگی بجائے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے پتہ نہیں کتنے دہوں سے ہمارے لیڈر ارے ہمیشہ برسرے جنگ، برسرے پیکار، خون خرابہ، لاکھوں انسانوں کا خون بہہ گیا یار، اب تک حاصل کیا ہوا بھائی؟ بجائے حاصل ہونے کے مزید ان لوگوں نے اپنا کتنا کچھ گنوا دیا ہے، کتنا گنوا دیا ہے۔ مفتی صاحب 1948 میں جن کو فلسطینی کہتے ہیں، جن کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، ان کے حصے میں، ان کے قبضے میں کتنی زمین تھی؟ تقریباً 47%، 47% تھی۔ لیکن آپ لوگوں کی ناعاقبت اندیشانہ حرکتیں، ہمیشہ مار دھاڑ، جنگ و جدال، خون خرابے کی جو ہے یہ جو عادت ہے، یہ جو روش، جس روش پر آپ لوگ چلتے رہے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ آپ کو ہوا
یا کسی اور کو ہوا؟ کیا آپ لوگ کبھی ان باتوں پر غور نہیں کرتے؟ ہاں، کبھی غور نہیں کرتے کہ بھئی اس طرح کی حرکتوں کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے؟ ہاں، اس کے بینیفیشری کوئی اور ہیں. آپ لوگ تو لوزرز ہیں. آپ لوگ ہمیشہ کھوتے رہے ہو، ہمیشہ نقصان میں رہنے والے. خسارے میں کون ہے؟ خسارے میں آج تک کون ہے؟ آپ ہی لوگ رہیں. مال کے اعتبار سے بھی، جانوں کے اعتبار سے بھی، زمین کے اعتبار سے بھی، علاقے کے اعتبار سے بھی، توانائیوں کے اعتبار سے بھی ہر چیز کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے. فائدہ تو کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں. تو چلیں دوستو، آج اتنا جو میرے ذہن میں تھا، جو باتیں میں جو ہے بتانا چاہتا تھا، خاص طور پر میرا مقصد یہ تھا کہ مفتی صاحب کے جو فالوورز ہیں ان تک میری یہ باتیں پہنچ جائیں، تاکہ وہ لوگ موازنہ کریں، تاکہ وہ لوگ یعنی کمپیئر کریں کہ مفتی صاحبان جیسے لوگ یعنی ان لوگوں کو قرآن سے کتنا اندھیرے میں کتنا دور رکھتے آئے ہیں، اور میں ایک جو ہے معتوب ہوں، میں تو جو ہے ان کے لیے مغضوب ہوں، میں تو ان کے لیے ناپسندیدہ ہوں. اس کے باوجود میں قرآن کی کیسی روشنی ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، تاکہ ان کی عقلوں پر یا عقیدت کے جو تالے پڑے ہیں وہ تالے کھلیں. یہ میری کوشش ہے. لیکن یہ مفتی صاحبان، یہ علماء حضرات ہمیشہ ان کی اپنی جو ہے فالوورز کو قرآن سے دور رکھنے والے یہ مجرم ہیں. مجرم ہیں یہ لوگ. اس کا فیصلہ یعنی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، وہ لوگ جو مفتی صاحب کے جو ہے جو فالوورز ہیں، ان کو فالو کرتے آئے ہیں ایک عرصے سے، بھئی آپ لوگ موازنہ کریں، کمپیئر کریں، کر کے دیکھیں کہ مفتی صاحب کا جو ہے سٹینڈ کیا ہے اور میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں. دراصل میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. بھئی میرے کہنے کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں نا، اور ہر آیت کا جو ہے ریفرنس دینے کے بعد میں اس کو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کون سی سورت کی کون سی آیت ہے. الٹا ہوا میں باتیں نہیں کرتا. میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا. ہر آیت کے پہلے یا بعد میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں. آپ لوگ جائیں، چیک کریں. سب سے پہلے تو آپ قرآن کی لسان کو سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے مترجمین حضرات بھی، آپ کے جو ٹرانسلیٹرز ہیں، وہ کہاں کہاں ڈنڈیاں مارتے ہیں، کہاں کہاں وہ اپنے عقیدوں کو انڈیلتے ہیں، کہاں کہاں آپ کی توجہ کو کہیں اور جو ہے لے جاتے ہیں، آپ کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. آپ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر کے یعنی وہ جس طرف آپ کا ذہن جا سکتا ہے اس طرف نہ جانے پائے. یہ کوشش ہوتی ہے ہمارے علماء کی، ہمارے مترجمین حضرات کی. یعنی ان باتوں سے آپ آگاہ ہو جائیں، چوکنے ہو جائیں. یہ میری کوشش ہے. میرا اصل مقصد آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے، آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانا ہے. میں آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کا جو ہے بیڈ وشر نہیں ہوں. بھئی میں آپ لوگوں کا خیر خواہ، آپ لوگوں کا ویل وشر ہوں. بھائیو، میں آپ ہی میں سے نکل کے آیا ہوں. میں نے جو کچھ دیکھا ہے، میں نے جو کچھ پڑھا ہے، میں جو کچھ تجربہ میں اٹھایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس تجربے کی روشنی میں آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ لوگ بھی سوچنے سمجھنے والے ہو جائیں. میرا یہ اصل مقصد ہے، میری یہ آرزو ہے، میرے یہ ارمان ہے، بس اور کچھ نہیں. تو چلیں دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو میں ابھی جو ہے آج کے اس کی لنک ڈال دوں گا. اگر کسی کو کچھ بات کرنی ہو تو آ جائیں، تھوڑی دیر جو ہے بات کر لیں گے. نہیں تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں یہاں پر تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہونے آ گیا. اگر کسی کو آنا ہے تو آ جائیں، میں ابھی جو ہے لنک پن کر دوں گا. آ جائیں، کچھ دیر بات ہو جائے. 1 منٹ.
تو چلیے دوستو، اگر کسی کو آنا ہے تو آ جائیں، کچھ دیر بات کی جائے گی. جو کچھ میں نے کہا اس پر اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے تو آپ آ جائیں، آپ سے بات ہو جائے گی. نہیں، اگر کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، یعنی اب سب لوگ اگر لاجواب ہیں تو پھر اب میں کچھ نہیں کہہ سکا. اچھا، یہاں پر اینشینٹ اسکرپچر کر کے ہمارے کوئی بھائی آئے ہیں، تو میرے بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں اینشینٹ اسکرپچر؟ جی سر، گڈ آفٹرنون. میری آواز آ رہی؟ ہلو ہیلو جی سر، میری آواز آ رہی؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، مجھے آپ کی آ رہی ہے. آپ میوٹ ہیں بھائی، ان میوٹ کریں. ہاں ہاں ہاں، جی جی. اینشینٹ اسکرپچر ہیلو بولیے. ہیلو، ہاں جی ہاں جی جی جی، اب آواز آ رہی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو ہیلو اچھا بھائیو، آپ لوگ بتائیں کہ ہمارے اینشینٹ اسکرپچر ہیلو بھائی کی آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے یا نہیں؟ ہیلو مجھے تو نہیں سنائی دے رہی ان کی آواز. ہیلو ہیلو ہلو ہیلو ہیلو نہیں، ہمارے اینشینٹ اسکرپچر جی کی آواز سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہی ہے؟ اچھا، کامران حسن کر کے آئے ہیں، آپ میوٹ ہیں بھائی، ان میوٹ کریں. مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہی، کیا بات ہے؟ سچ والا، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہلو، ہلو مجھے کیوں نہیں آ رہی یار، ہلو کیا ہوا؟ ہلو ہلو، سچ والا صاحب سن سکتے ہیں آپ؟ ہلو ہلو ہلو، سن سکتے ہیں آپ میرے کو؟ ہلو ہلو ہلو، آپ کیا مجھے سن سکتے ہیں سچ والا صاحب؟ ہلو ہلو. ہاں، میری آواز آ رہی بھائی؟ ہاں، میں آپ کو سن سکتا ہوں. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی جی، ہاں میں سن رہا ہوں. جی جی، لگتا ہے وہ تھوڑا ہاں آڈیو بولیے، ایشو آپ ہے. بولیے. ہاں جی جی، جی، اصل سچ میں والا شاید صاحب. وہ سیٹنگ میں تھوڑا سا. ہاں جی، جی جی کیا کہا آپ نے؟ جی جی، سچ والا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں بولیے بھائی، کامران حسن صاحب. جی، تو سچ والا صاحب، میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ یوں تو جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے مسلمانوں کا جو نبی ہے، وہ ویسے تو جہاں پہ مسلمانوں کا جو گڑھ ہوتا ہے، جو مکہ ہے، وہاں سے تو وہ عربی یہودیوں کو پوری طریقے سے نکال دیتا ہے. جیسے کہ بنو قریظہ کا آپ واقعہ دیکھیں گے، وہ بچوں تک کو نہیں بخشتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے وہی مسلمان جو یہودیوں کا جو میجورٹی کی جو لینڈ ہے، جہاں پہ ان کا سب کچھ تاریخ، جہاں پہ ان کی بیان ہوتی ہے، جہاں پہ سولومن ٹیمپل تھا، جہاں پہ ان کے تاریخی جتنے بھی راج ہوئے، وہاں پہ وہ اپنا کلیم، اپنا وہ دیتا ہے. اگر آپ اس بات پہ دیکھیں گے، جہاں پہ ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی کلیم نہیں ہے، کسی طریقے کی کوئی بھی تاریخ نہیں ہے. تو اس پہ آپ مطلب کیا آپ کا اسٹینڈ رہے گا اس پہ؟ میں آپ کی آواز پوری طرح سے، ذرا تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گے بھائی. آج آواز کا شاید کوئی ایشو ہے، میرے پاس ہے لگتا کوئی. جی، آپ اپنی بات کو ریپیٹ کریں. پتہ کیا ہے، میرے پاس کوئی سیٹنگ کی کوئی پرابلم ہو گئی، کیا ہے. اچھا، ہمارے کامران حسن صاحب جو ہے وہ ڈراپ ہو گئے ہیں. اچھا، اینشینٹ اسکرپچر، یہ بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی، میری آواز آ رہی ہے سچ قرآن والا جی صاحب؟ جی ہاں جی، آ رہی ہے. جی جی، جی جی. گڈ آفٹرنون سر. سوری، آپ جو ہے وہ، میں آپ کی آواز سن نہیں پایا کیونکہ وہ میرے ہاں ساتھ جی، شاید وہ ہیڈ فون کا کوئی پرابلم تھا لگتا. نہیں نہیں، جی، آپ کوئی کیا کہہ رہے تھے بھائی، کیا کہہ رہے جی، تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں. قرآن کے مطابق جو بنی اسرائیل ہے وہ وارث ان کو ٹھہرایا، جی جو بچا کچا تھا فرعون کا مصر میں یا جدھر بھی مڈل ایسٹ میں، تو ان کو وہ اس تو بنی اسماعیل پھر وہاں سے ان کا پھر کوئی تعلق نہیں نکلتا قرآن میں کسی بھی وے سے، کسی بھی طرح سے. تو
جی وہ جی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی تک کوئی ثبوت آپ اتنی دیر سے، یہ 3 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے چینل کو، تو کوئی بھی مطلب کہ نہیں بتا سکا کہ کیا تعلق کیا ہے بنی اسماعیل کا قرآن کے ساتھ۔ تو کیا جی ہاں، کوئی ظاہر میں بات ہے، میں یہ سوال تو اور اس طرح کا اسٹیٹمنٹ تو میں تقریباً ہر دن دیتا ہوں، اور میں پوچھتا ہوں کہ بھائی بنی اسماعیل کون ہے یار، کون ہے بنی اسماعیل؟ ایک جو ہاں ہے ایک من گھڑنت، ایک جو ہے فیک ہے ہاں نا ہاں جی، بالکل وہ سر۔ معاملہ ہے بنی اسماعیل کا، جی ہاں۔ ہاں جی، اور کتاب قرآن کے موسیٰ کی مطابق جو کتاب۔ بھی ہے وہ بنی اسرائیل ہے، جی ہاں، ہاں جو بھی ہے بنی اسرائیل ہے، جی ہاں ہاں، اور کتاب قرآن تک خود کو وہ موسیٰ کی کتاب کہتا ہے قرآن، موسیٰ کی کتاب۔ جب جہاں دیکھیں موسیٰ کی کتاب، موسیٰ کو کتاب دی، تو موسیٰ کی، تو وہ اب موسیٰ کو تو یہ مانتے نہیں ویسے، مطلب کہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ موسیٰ بھی کوئی، مطلب کہ ویسے بھی یہ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں، مطلب کہ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں سارے۔ تو پھر قرآن سے تو کتاب تو ان کی ہے، تو پھر ان کا کیا مطلب کہ لینا دینا؟ یہ عربی میں ٹرانسلیٹ کر ہاں، لیا۔ یہ ایک سوال ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یعنی دیکھیں، یہ ایک عجیب بات ہے، جو ہے سننے والے کے لیے بھی بڑی عجیب لگے گی کہ اس کتاب پر جو کلیم کرتے ہیں وہ بنی اسماعیل کرتے ہیں، اور یہ کتاب بنی اسماعیل کو جانتی بھی نہیں، ہاں اور یہ کتاب پوری کی پوری بنی اسرائیل کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ ہاں یعنی ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے کسی طرح سے بنی اسماعیل کی کتاب کو ہتھیا کر ان میں اس کتاب میں سے بنی اسماعیل کا سارا ذکر ہٹا دیا، اور وہ ہر جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ڈال دیا، ایسا لگتا ہے۔ ہاں عجیب بات ہے نا؟ ہاں، بہت ہی۔ تو اس کے علاوہ ایک میں نے تھوڑا غور، تھوڑا میں زیتون کا ذکر قرآن کرتا ہے، قرآن کے اندر زیتون کے، تو اب زیتون دیکھیں وہ کدھر ہے زیادہ، ادھر اولیو آئل جو دنیا میں، ادھر کدھر مڈل ایسٹ میں کدھر ہمیں مل رہا ہے؟ وہ فلسطین میں، اسی ایریا میں ہمیں مل رہا ہے سب سے زیادہ۔ ادھر تو مکہ میں تو زیتونیہ ویسا نہیں ہے نا، جو ادھر دنیا میں ورلڈ فیمس جو اولیو آئل ہے وہ فلسطین والی سائڈ کا۔ اور جی قرآن بھی اولیو کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ زیتون دیا، تو ایریا بھی وہ اس پوائنٹ سے بھی میرے خیال سے شاید وہ ہوتا ہے، آپ آتا ہے کہ جو موسم وغیرہ کی بات ہو رہی ہے جو جی قرآن کے اندر۔ اور باقی آپ کی طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے کافی دیر سے، ابھی آج بھی ہاں، میرے بس تھوڑا موسم کا بھی اثر ہے، اور اسی وجہ سے میں نے پروگرام کو تھوڑا سا 1 گھنٹہ پہلے کر لیا۔ ہر بار میں 9 PM کو کرتا تھا، میں نے ٹائم بدل کر 8 PM کر دیا ہے، کیونکہ موسم ذرا ٹھنڈ ہے نا، ہاں تو اس طرح سے، تاکہ یعنی جلدی شروع ہو اور ختم ہو جائے پروگرام۔ ہاں تو چلے میرے بھائی، اچھا لگا آپ سے بات بہت ہوئی، بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ ہاں جی، بہت چلے شکریہ، ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال شکریہ، رکھیے۔ ہاں اچھی بات ہے، شکریہ بھائی۔ اچھا، ہمارے ایک ادتیہ پینٹ، کیا ہے بھائی؟ جی ہاں ادتیہ جی پنت ہے، ادتیہ جی، جی سر ہاں کیا جی سر کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں جی بولیے۔ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، جی ہاں، بولیے بھائی۔ ہاں بڑھیا صاحب، اور سنائیے آپ؟ ہاں میں آپ ٹھیک نے ہوں، کیا سر کہنا ہمارا چاہتے ہیں؟ اسپیلنگ جان بوجھ کے آدتیہ پینٹ کیوں بول دیا؟ پنت لوگ ہم ہیں سر، ہمارے ہاں کیا ہاں، نام ہے، پنت پنت لوگ ہے ہیں ہم۔ جی، ہاں ہاں، اچھا اچھا۔ آپ جی بھائی، پاکستانی، کیا آپ کہنا پاکستانی ہو کہ انڈین ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہم لوگ تو انڈیا سے ہیں جی۔ تو جی کیا انڈیا سے کہنا تو آپ چاہتے نے، ارے آپ لوگ تو بڑھیا کام کر رہے ہو دھرم، ہیں؟ جی آپ لوگ بہت بڑھیا کام کر رہے ہو سر، جی 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 ہم جی تو یہ جی، کہنا چاہ دھنیہ رہے ہیں۔ باقی واد ہے جی۔ کچھ لوگ ایسے آ گئے نا، آپ نے واجدی صاحب کا اس میں لگا رکھا ہے، کیا نام ہے اس کا، فوٹو۔ جی، تو وہ واجدی اس لیے صاحب لگا رکھا تو ہے بہت ہی جی۔ جھوٹے آدمی ہیں، یہ کیا نام ہے اس کا۔ اب بھئی، اب وہ اس کا میں تو اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، لیکن میں نے جو ہے قرآن کے بیس پر قرآن کی باتیں پیش کر کے ان کے جو فالوورز ہیں، میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ وادی صاحب کتنا جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ نہیں، واجدی یہ صاحب کا آپ کام نے تو فوٹو قرآن غلط کا لگا لیتے رکھا ہے، ہیں، سنیے۔ قرآن کے بالکل خلاف بولتے ہیں، قرآن کے اکثر خلاف جاتے ہیں،
قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن یہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں. میں دراصل باجیدی یہ صاحب بات تو بالکل قرآن کے وہ نہیں جا رہے. باجیدی صاحب نے تو اسلام کو برباد کر دیا ہے پورا. ہاں بس یہی حال ہے, کیا کیا جائے. باجیدی صاحب نے تو ایکس مسلم ساحل نے جو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کری تھی نا, ان نے موت کے بھاگ گئے سے پورا اسلام کو برباد کر دیا باجیدی صاحب نے. آپ ان کی فوٹو کو لگا کے گھوم رہے ہو. اب بھائی اب لوگوں کو ظاہر بات ہے ان کی فوٹو بہت پسند آتی ہے, اس لیے میں لوگوں ارے کی بھائی خاطر صاحب, لگایا. کروڑوں لوگ نے اسلام چھوڑ دیا ان کی وجہ سے. سب لوگ ناستک بن رہے ہیں. ہم تو ناستک بات کے خلاف ہے. باجیدی صاحب کو اگر عقل نہیں تھی تو ایکس مسلم ساحل کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی نا. ان کو عقل نہیں تھی, اسلام کا ان کو نالج نہیں تھا. وہ کر گئے ایکس مسلم ساحل کی ساتھ بات, جو اسلام کا پورا نالج لے کے بیٹھا. ان کو 1% نالج نہیں تھی اسلام کی. ان کی وجہ سے جی کروڑوں لوگ اسلام سے دور چلے گئے بھائی صاحب. جی 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 صحیح وہ صحیح. کم سے کم جس کو اسلام کا نالج ہے وہ تو جائے کم سے کم ایکس مسلم کے پاس, کیا نام ہے اس کا, اپنا دفاع کرنے کے لیے. کوئی آپ کے اس میں اسلام کو جاننے والا بھی تو کوئی نہیں ہے نا. ایکس مسلم ساحل اور ایوڈن میں ایسی ریڈ پیٹی سب کی سب بھاگ گئے. کیا آپ کے کیا نام ہے اس کا جتنے بھی دھرندر تھے. جی ٹھیک ہے سر, اوکے, بہت بہت دھنیہ واد آپ کا, بہت دھنیہ واد. اچھا یہاں پر ابھی جو ہے جی کامران حسن ہے. جی بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ ڈراپ ہو گئے تھے اس وقت, کیا کہنا جی چاہ رہے جی تھے؟ جی سچ والا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں بھائی, کیا کہنا ہے؟ جی سچ والا صاحب, جیسے کہ اگر آپ غور کریں گے, اگر آپ مسلمانوں کا ایک لاجک دیکھیں گے تو مسلمانوں کا جو نبی ہے محمد, جی وہ عریبین پیننسولا کو اسلامک کا سینٹر, اس کا کیندر سمجھ کے پورے یہودیوں کو وہاں سے ایکسپیل کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں پورا بنو جی قریظہ کا صفایا کر دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تک کو نہیں چھوڑتے. جی اور آپ کو پتا کہ کیسے ان کی وہ جوانی کیسے چیک کرتے ہو, کیسے قتل کرتے ہیں. لیکن وہی مسلمان وہاں لاجک نہیں لگا پاتے جب اسرائیل میں, جہاں پہ پورا یہودی کی پوری ہسٹری رہی ہے, وہاں پہ جن کا سولومن ٹیمپل رہا وہاں ان کا, اور ان کے سارے راجا سول سب وہیں پہ گزرے, وہاں پہ وہ اپنا دعویٰ ٹھوکتا ہے. اب مسلمانوں کا یہ دعویٰ آپ اگر دیکھیں گے, غور کریں گے, کہیں پہ بھی سمجھ نہیں آتا. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پہ بھی اگر وہ اپنا دعویٰ مناتے, وہ صرف ایک کرادار کے طور پہ اپنا دعویٰ ایز اے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے میں بول رہا ہوں. وہ فارس میں اگر اپنا دعویٰ ٹھوکیں گے تو نہیں ٹھوک سکتے کہ وہاں پہ زوروسٹریانزم تھا. تو اس اسرائیل میں ان کا دعویٰ کس بنیاد پہ, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. ہاں وہی تو ہے, بلکہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن خود بھی یعنی کس کے فیور میں ہے؟ بنی اسرائیل کے فیور میں ہے قرآن. جی جی بالکل بالکل, وہ آپ سے ان کو جو ہے ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی بھی نہیں مانتے ہیں یہ لوگ. ہاں میں جی. قرآن اور کی بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کو آئینہ دکھا سکوں. جی ان کو آئینہ دکھانے کے لیے میں قرآن کی بات کرتا ہوں. مگر اب یہ ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی بات دکھانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے ہی وہ حدیث کے فلسفے کو لے کے چلاتے ہیں. دکانیں حدیث کی بنیاد پر چلتی ہیں, ان کی سارا دھندا اسی پہ چلتا ہے. یہ سب کچھ ہو اگر رہا ہے آپ نا بھائی, کیا کریں. جی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک فیر بدل اور ہے, جس طریقے سے اپنا یہ پوائنٹ تھوڑا رکھتے ہیں. اگر آپ ابراہیم کی کہانی کو دیکھیں گے تو عیسائیوں میں اس میں جو آئیزیک ہے اس کا جی سیکریفائس ہے, لیکن ان کے میں انہوں نے اسماعیل کا دکھایا, اس میں انٹرچینج کیا انہوں نے. اور اگر آپ دھیان دیں گے, وہی اسماعیل پھر ہاجرہ کے ساتھ وہ مائگریٹ کرتا عرب میں. تو عرب کا جو آئیڈینٹی ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہاں پہ فیر بدل کیا گیا ہے, تاکہ وہاں پہ یہ اپنا دعویٰ ٹھوک سکیں کہ اسرائیل میں, کیونکہ وہ جو اسماعیل تھا وہ ایک عربی تھا, اس کی نسل سے ہاں عرب وہ لوگ بھی ہے گئے نا ہوئے بھائی. تھے. اب دیکھیں اسماعیل کی جنریشن میں, اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی, کوئی پروفٹ آئے گا, اس بات کا بھی کوئی ذکر قرآن نہیں کرتا, جی قرآن نہیں بتاتا. بالکل. مگر اب وہ دیکھیں, اب وہ مسلمان اپنے نبی کو اسماعیل کی اولاد میں جو ہے گناتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں یار جو ہے گھڑ کر جو ہے پوری دنیا میں ایک طوفان مچا رکھا ہے انہوں نے. کیا کرے, ہر جی وقت لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, خون خرابہ, جہاں جاتے ہیں جذباتی باتیں, اور اپنے آپ کو مظلوم کہنے کا جو وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں. تو اب یہ سب کچھ چل اصل رہا ہے, کیا کیا جائے. اصل اصل میں وکٹم کارڈ کھیل کے دنیا میں یہ اپنے آپ کو دنیا کا لاڈلا دکھاتے ہیں کہ ہم دنیا کے لاڈلے ہیں. ہاں ہاں بس یہی ہے یار, کیا کیا جائے. بڑے جی افسوس کی بات ہے, کیا کریں بھئی, ہم بھی اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں,
ہم اسی کمیونٹی میں اتنے لمبے عرصے تک رہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں سدھار آ جائے، ہمارے کمیونٹی دیکھو والے سوچ سمجھ کے سے کام لیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم اصل میں اپنی کمیونٹی کے اگینسٹ میں نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان جی کے بالکل فیور میں بات کر رہے ہیں، ان کے اندر سدھار آ جائے، یہ سدھر جائیں گے، اچھے بچوں کی طرح دنیا میں رہنے لگیں گے، تو ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے سب مل جل کے اچھے سے بھائی بندوں کی طرح رہیں گے نا۔ یہ ہمیشہ ہر کسی سے نفرت، ہر کو کسی سے ایگزسٹنس میں نفرت بلیو کرنا۔ نہیں ہے، کو ایگزسٹنس ہاں میں بلیو ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں ان کا جو کانفلکٹ رہتا ہے وہ میجورٹی پاپولیشن سے رہتا ہے۔ اگر آپ یورپ میں جائیں گے ہاں وہاں ان کا کروسیڈرز، انہوں نے اتنے وار لڑے کرسچنس کے ساتھ، اور بالکل بالکل جی جی۔ یہاں پہ ان کا پیلسٹائن اسرائیل میں ان کا یہودیوں سے، تو ان کی تو یہ جو لاڈلے بنتے ہیں پھر وکٹم کارڈ کھیل کے، تو ان کے ہاں بہت وکٹم کارڈ میں تو یہ لوگ بڑے جو ہے اتنے ہاں، ایکسپرٹ ہیں یار، ان کا تو کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، دنیا اب میں دیکھیں نا کوئی اب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وکٹم کارڈ جی، پلیئر ہیں جی، یہ کیونکہ بات تو ہے۔ محمد صاحب کیونکہ محمد صاحب خود ایک وکٹم کارڈ کھیلتے تھے نا، کہ انہوں نے بولا تھا کہ انہوں نے بہانے بازی بنائی تھی جب وہ مدینہ میں ہجرت کرنے گئے کہ دیکھو میرے کو تو باہر کر دیا، مجھے یہاں سے نکال دیا، تو وہ ہاں سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ اپنی نبی کی ہاں بس سنت پہ یہ سنت جی مسنونہ ہے۔ جی 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 بالکل جی جی میرے جی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اچھا لگا، آپ نے اچھی بالکل باتیں کی، بہت شکریہ بالکل آپ کا بالکل جی بالکل سچوالا صاحب آپ سرکشت رہیں، اور بالکل آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ جی جی، بہت شکریہ میرے بھائی۔ اچھا ہمارے ڈاکٹر ایسار صاحب آئے ہیں بہت دنوں بعد، کیا کہنا چاہتے ہیں سر ایسار آداب آداب نمسکار جی؟ قرآن آداب والا جی، نمسکار، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیسے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک جی؟ ہے، کیا کہنا سنتے چاہیں ہیں گے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جی؟ تو ہم یہ مفتی واجدی کے بارے میں ایک بار بتا دیں۔ ایکچولی یہ لوگ جی کریمنل ہیں، کریمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں یہ یہ مفتی، یہ بات لوگ تو خود ہے، کو دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ سوچیے کہ ہاں یہ لوگوں کو کرائم کرنے کو اکساتے ہیں، یہ لوگ یہ ہڑکانے ایگزیکٹلی والے لوگ ایگزیکٹ ہیں، خود جی انوالو نہیں ہوں گے، کیول پیچھے سے ہڑکائیں گے اور ہاں، کرائم کرائیں گے۔ یہ ہے ایک حصہ۔ دوسرا حصہ ہم بولیں یعنی گے بلکہ آپ خدا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے کرائم کرنے والا، اور ایک شخص ہوتا جی ہے کرائم پر ورغلانے والا، اکسانے والا۔ تو اگر جی ہاں سچ پوچھا جائے تو کرائم پر ورغلانے والا زیادہ گھناؤنا مجرم ہوتا ہے، جی، محمد زیادہ صاحب یہی گھناؤنا۔ کیے تھے۔ محمد ہاں صاحب ہی کیا کیے تھے، گروہ کے سردار تھے، اور لوگوں کو ہاں لڑوائے اور اپنا کمیشن لیتے گئے۔ یہی تو ان کا تھا، اسی کو یہ لوگ فالو کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی جی جو بعد میں ابھی جو فلسطین لڑائی میں ہو رہا تھا، تو یہ جو مسلم دیشوں کا جو ابھی یہ ہوا تھا، تو عرب ایک بہت اچھا بات بولا تھا۔ ایران بولا تھا کہ اسرائیل پر سینکشن لگاؤ، اس پر یہ سیز فائر کا زبردستی کرو۔ تو عرب بولا تھا کہ بھائی آپ ان کے ہوسٹیج رکھے ہیں 200، اگر وہ آپ جب تک نہیں چھوڑیے گا تو ہم کیسے سیز فائر کے لیے بولے۔ یہ ہے ان کا حالت کہ ایک ہوسٹیج بنا کے رکھے ہیں، ہم مار بھی کھا رہے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں ہم ہوسٹیج چھوڑیں گے بھی نہیں۔ تو اب جی آج کا خبر آپ کو بتائیں کہ وہ ان کا جو حنیفہ نے، کیا نام ہے اس کا، جو قطر میں بیٹھا ہوا، وہ بولا ہم لوگ راضی ہیں سیز فائر کے لیے یا ٹاک کرنے کے لیے۔ آج کا بات ہے جب مار کھا رہے ہیں تو۔ دوسری بات دیکھیے آپ کہ آپ اتنے بچے مر رہے ہیں کہ فلسطین میں بہت تکلیف ہو رہا ہے، مگر اس کے ذمہ وار تو حماس ہے، یہ لوگ ہیں۔ ظاہر بات مزے کی بات دیکھیے کہ یہ سنی ہے ایران کے پٹھو ہو کے کام کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ ان لوگوں میں کیا بولیں گے، یہ لوگ جو ہیں مکر نہیں ہوتا ہے، اپنے شیطانیت کا یہ لوگ ایک ایک یہ ہیں، اور کیا لڑوائیں گے۔ ایران بھی وہی کر رہا ہے، لڑوا رہا ہے، خود نہیں جائے جی گا۔ تو ایک ہی کیریکٹر ہے، یہ واجدی بس بھی وہی کرے گا، تھوڑا ہڑکاؤ۔ بھائی کیا کریں گے جی، یہ جو ہے شانتی امن سے جو ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ بھئی اتنے بار لڑائی کر کر کے تو دیکھ لیے نا، فائدہ کیا ہوا بتاؤ؟ کتنے بار جو ہے جنگ کیے، کتنے بار جہاد کے نام پر، ابھی ایک بار کم سے کم امن و شانتی کے ساتھ کچھ بات کرنے کی بات کرو نا یار، ہاں؟ کیونکہ جتنا جتنی ان کو بار لڑائی کرتے رہے یہ امن سے شانتی سے دور ہوتے گئے، دور ہوتے گئے۔ جی
जितना इनको पैसा मिला डेवलपमेंट के लिए ये लोग सुरंग बनाए, नहीं तो हाँ छोटा सा जगह जितना पैसा उनको मिला था, चाहते तो फिलिस्तीन को बहुत अच्छा डेवलप जगह बना लेते ये लोग, मगर नहीं, एग्जैक्ट इनको तो इजराइल को खत्म करना है, ये इनको इनका सपोर्ट इनके का। अब अगर जो है ये लोग कोई जो है पॉजिटिव वे में सोचते और जो है कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते अपनी अपनी जो है अपनी नेशन के लिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1948 में ये दोनों, चलो भाई जिसको जितना मिल गया, अब हम दोनों मिलकर एक अच्छे पड़ोसियों की तरह, है ना, अच्छे जी पड़ोसियों की तरह जी मिलजुल कर एक दूसरे का जो है सहारा बनकर हम काम करेंगे, तो मुझे यहाँ तक लगता था कि खुद इजराइल भी फलस्तीन की मदद करता, उसको डेवलप करता भाई। मैं जी 1948 की बात कर रहा हूँ। अभी भी पूरे फिलिस्तीन में हाँ पानी कौन देता है? इजराइल देता हाँ, है, फ्री फ्री का ये भाई बिजली देता एक है। एक हिसाब से एक अगर अगर देखा जाए तो आप जरा सोचिए कि ये लोग अपने आप को क्या बनी इस्माइली कहते हैं और वो लोग अपने आप को बनी इसराइली कहते हैं। अगर सच जी पूछा जाए तो ये दोनों आपस में भाई है ना भाई, नहीं है? हाँ, ये दोनों आपस में भाई रिश्ता भी भाई तो हैं, भाई का। रिश्ता भी भाई भाई तो का है, एक बाप की औलाद हैं। और दूसरी जो है मजे की बात यह है कि ये दोनों एक ही खुदा को, मोनोथीइस्टिक गॉड को मानने वाले हैं। जी, अरे इसीलिए यार तो ये अकॉर्ड दो, हुआ था। हाँ, ये जो अकॉर्ड इसीलिए हुआ तो था अकॉर्ड हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड, नाम क्या दिया गया था? एग्जैक्टली। अब्राहम अकॉर्ड, ताकि अब इनको पता चले। दोनों आपस में अगर मिलजुल कर रहते, हाँ, और जो है जी एक दूसरे का सहारा बनते, तो मैं समझता हूँ कि यानी बहुत पहले ही फलस्तीन बहुत एडवांस कंट्री बन चुका होता, बहुत पहले। बहुत बहुत लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा। बार बार जिहाद के नाम पर, ये जो है मार धाड़ के नाम पर जो कुछ करते रहे, इसका सारा का सारा जो है ये क्रेडिट जो है ये इनके लीडरों को, ये जो है ये जिनका कोई विजन नहीं है, जिनकी अपनी कोई कुछ भी नहीं है, इनका काम सिर्फ जो है खून खराबा करना, इनका काम सिर्फ तबाही करना, बर्बादी करना, यही है। जी अब जी, वो उधर फिलिस्तीन और इधर पाकिस्तान, ये लोग जकात और खैरात पर जीने वाले बस लोग हैं, यही हाल है। और कुछ नहीं। अपना डेवलपमेंट इनको और कोई दूसरी मतलब ये नहीं। है आज डेवलपमेंट अगर कि करते। हाँ, अब देखिए कि इस बीच जी में अगर कभी कोई इनको समझाने भी जाए ना, तो उसको मार के, धिक्कार के बाहर कर देते हैं, नहीं नहीं तू हमारी हमारी खिलाफ बात कर, हालांकि खिलाफ बात नहीं है। अब जैसा मैं हमेशा फलस्तीन के फेवर में इसलिए बात करता हूं कि फलस्तीन के मुसलमान हैं, अरे यार सुधर जाओ यार, इतने साल से मार जूते खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है समझना नहीं चाहते। क्या करें यार? जी जी मैं फलस्तीनियों जी के जी, साथ रहा हूं, एक छोटी सूरिया में था, मैं उनके बीच एक में छोटी काफी टाइम तक रहा हूँ। जी जी सर बोलिए। जी, एक छोटी सी कहानी है, 2 3 4 लाइन का है। बहुत जी बरसात हो रहा था, एक बंदर पेड़ पर जाकर भीग जी के कांप रहा था। अब बगल में एक चिड़िया का घोंसला था, तो चिड़िया बोला, बंदर भाई आप लोग अपना छोटा सा जगह रहने का जगह क्यों नहीं बना लेते हैं? आप तो बरसात में हाँ भीग रहे हैं। तो बंदर क्या किया जानते हैं? वो चिड़िया का घोंसला को उजाड़ दिया, वो चलो तो हम हाँ, बराबर हो ये गए ना। अब तो यही हाल इनका हाँ है। इनको अगर बोला जाए कि नहीं, अपना आप डेवलपमेंट कीजिए, तो दूसरों को बर्बाद जी करने को दौड़ते हैं, अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे। नहीं ये करेंगे, बिल्कुल वही बंदर वाली कहानी है इनका। अपने लिए भी डेवलपमेंट जी, नहीं करेंगे, कोई दूसरा कर रहा तो वो भी नहीं देखा जाएगा, उसको उसको भी उसको दबा कर नुकसान देंगे। करेंगे। हाँ बिल्कुल बस यही यही हाल हाल है है। इनका। जी अब क्या करें, चलिए। बड़ा दुख होता है, क्या करें ये। अब मेरे मुझे अपनी कम्युनिटी को लेकर बड़ा दुख होता है भाई, मैं क्या करूं, मतलब मैं तड़पता हूं इनके लिए, क्या करूं अरे कितने बार ये वाजदी है, वाजदी एक बार बोल रहा था कि डेमोक्रेसी जो है कुफ्र है, और खुद जाके हाँ अमेरिका में बैठा हुआ है। लिखा हुआ है जी। खुद अमेरिका में बैठा हुआ है, पैसा कमा रहा है। अमेरिका यूरोप से पूरे फायदे चाहिए, लेकिन जो है हाँ, ये खाएंगे कहीं और की, गाएंगे कहीं और का, समझो जी, ये बात है, यही बात है सर, क्या नहीं किया ये जाए लोग बस। ये लोग एक्चुअली क्रिमिनल है। ये लोग जो है मुफ्ती नहीं है, ये लोग क्रिमिनल हैं। लोगों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं। और ऐसा आप 2 4 लेक्चर सुनने के बाद, हम तो 1 2 बार गए थे। पहली बात है झूठ भी बोलता है ये आदमी, और दूसरी बात है कि ये घुमा फिरा के क्रिमिनल जैसे जवाब देता है। कोई ईमानदार एक स्कॉलर हो जो आराम से बात करे, ऐसा नहीं है ये आदमी ऐसा है। जी और इसकी बात जो सुनेंगे वो वैसे ही रहेंगे।
हालत तो ये हो गया है। हाँ बस यही है सर। चलें सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात हुई, बहुत जी बहुत जी, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी जी। जी जी। अच्छा दोस्तों, अब चले, अब जो है अब मैं चाहता था कि 1 डेढ़ घंटे में 2 घंटे से पहले खत्म हो जाए। चले ठीक है, 2 घंटे हो गया करीब करीब। तो जो बात मैंने मुफ्ती साहब के फॉलोअर्स तक पहुंचानी थी, मैंने तो अपनी बात पहुंचा दी। और वो जो है मैंने ये भी मशवरा दे दिया कि जो है कुरान की बातें जो मैंने पेश की, और फिर मुफ्ती साहब हमेशा जो कुछ कहते हैं अपने लेक्चर्स में, तो इनके फॉलोअर्स यानी जो बातें मैंने पेश की और जो बातें मुफ्ती साहब पेश करते हैं उनको कंपेयर करें। उसके बाद फैसला करें कि मुफ्ती साहब कुरान से कितना करीब हैं या बहुत दूर हैं, और आप लोगों को भी दूर रखना चाहते हैं, ये फैसला आप लोग करें। तो चलें, अगले हफ्ते या अगले जो है नशिस्त में जो एक नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत होगी। अगला आने वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग ज़रूर जो है उसको लाइव सुनना देखना। तो चलें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, वंदे मातरम।